एक शब प्रिंस की is a complete novelette by Komal Ikram Ahmed. So let's start it. फेसबुक पर वक्फे वक्फे से नोटिफिकेशन आने से मोबाइल की टूं टूं जारी थी। शुबाना उर्फ बाबा की रानी अम्मा के लाडले शहजादे का पैम्पर फेंक कर जल्दी जल्दी मोबाइल देखने लग गई। फेसबुक पर बनी बाबा की रानी को आज नया मुर्गा मिल ही गया था। रास मिलते ही वो शातिराना मुस्कुराई। इससे पहले वो कुछ करती, तैयार होकर आती, अम्मा ने एक धप उसकी कमर पर रसीद की। भाई को देख नसपिट्टी, कैसे नंगा रो रहा है और तू इस शैतान के आले में झुकी है। माँ सदके जाए अपने लाल के। अम्मा शबाना को डांटती अपने नए पैदा होने वाले शहजादे को नया पैम्पर लगाकर निक्कर पहनाने लगी। शबाना हनूस मोबाइल पर मसरूफ़ थी। जब से यह अम्मा का शहजादा पैदा हुआ था तब से शबाना का मूड ऑफ था। आज महीने बाद भी उसे भाई से कोई लगाव पैदा ना हुआ था। हालांकि ये उसकी अम्मा की बुढ़ापे की औलाद और इकलौता बेटा था, यानी शब्बो का इकलौता भाई। शब्बो, मैं जा रही हूँ। मोहल्ले से कोई टमाटर या धनिया मांगे तो इनकार कर देना। सफाई ध्यान से करना। हांडी बना के रख दी है, अब्बा आए तो 2 गोल रोटियाँ इंसानों के खाने लायक बना लेना। ये ना हो अब्बा चीखता तेरे मामू के घर आ जाए और तू ये शैतान का डब्बा चलाती रहे। आखिर में अम्मा ने हल्का सा थप्पड़ सर पर लगाते हुए कहा तो वो चिल्ला उठी, सुन लिया अम्मा, अब जाओ भी, ताला लगाना है मुझे। जाहिलो पूरी, इतना ऊंचा बोलती हो। जाने ताई पर कैसे चली गई। अम्मा बुड़बुड़ाती चादर लिए अपना बेटा संभाले बाहर निकल गई और शबाना फिर से फेसबुक में मसरूफ़ हो गई। आज उसकी नज़र उसकी मामूजाद राबिया पर थी, जिसने फेस पर बाबा की रानी को ऐड तो किया था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बाबा की रानी उसी की कज़न शबाना उर्फ शब्बो हैं। फेसबुक पर राबिया ऑनलाइन थी। फीलिंग डिप्रेस्ड का स्टेटस डालते हमदर्दी पाना चाहती थी। बाबा की रानी का मैसेज मिलते ही बताने लगी, आज अम्मी बाज़ार गई थी, पीछे से खीर निकाल कर खाने लगी। सोचा अम्मी के जहेज़ का पत्थर का जो सेट है उसमें खीर डाल के पहले फेसबुक पे तस्वीर लगा लूँ, मगर वो तस्वीर खींचने के बाद टूट गया। राबिया की बात सुनते शबाना की आंखें चमक उठीं। मुझे दिखाओ वो टूटा हुआ बाउल। शबाना ने हमदर्दी भरे स्टिकर भेजने के बाद कहा। राबिया ने झट से पहले साबुत खींचे गए बाउल जिसमें खीर थी और फिर टूटे बाउल की तस्वीर भेज दी। नेट ऑफ करते शबाना के हाथ मामू के घर का नंबर मिला रहे थे, जो कि पिछली गली की नुक्कड़ पे था। फ़ोन प्लान के मुताबिक राबिया ने ही उठाया था। हेलो, मैं शबाना बोल रही हूँ, 5 मिनट में मेरे घर आओ। शबाना के हाकिम लहजे पर राबिया सुलग उठी। क्यों, मैं क्यों आऊँ? नौकर थोड़ी हूँ किसी की। तुम्हें कोई काम है तो खुद आ जाओ। मांगी हुई कोई कमीज़? राबिया तफाखुर से बोली। मांगनी होगी कोई कमीज़, राबिया तफाखुर से बोली तो शबाना ने दांत पीसते उसे धमकी दी। जल्द से जल्द पहुँच जाना, मुझे इंतज़ार पसंद नहीं, क्योंकि मैं ही बाबा की रानी हूँ। और हाँ, खैरियत चाहती हो तो उन टुकड़ों को भी ले आना और रास्ते से आती एक नूडल्स का पैकेट और कोई भी चॉकलेट ले आना। कह कहाँ लगाते शब्बों ने फ़ोन बंद किया। राबिया आंसू पीती उसके हुक्म की तकमील करने लगी। शब्बों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का नशा है, उसमें भी उसकी हया है कि दिल ले लिया है। ये दिल बोले। शकील ज़मानी घर में दाखिल हुआ तो गुनगुना रहा था, क्योंकि शब्बो मैडम कानों में हैंड फ्री लगाए सीढ़ियों में फुदक रही थी। और आज का मुर्गा मतलब मुर्गी राबिया सफाई करने के बाद रोटियां डाल रही थी, क्योंकि वो शबाना के हाथों ब्लैकमेल हो चुकी थी। शकील राबिया को देखकर दांत नकूचता अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि वो तो फेसबुक की बाबा की रानी से हज़ारों बार ब्लैकमेल होकर चच्ची का पोर्शन साफ़ कर चुका था, तो कभी बर्तन कपड़े धो चुका था, मगर राबिया बेचारी आज पहली बार फंसी थी। ज़ोर से गुनगुनाते वो गुजर रहा था। शब्बों की आंख में एक नशा है। राबिया ने मुंह चढ़ाया तो हंसता गुजरने लगा, मगर राबिया की काम चोरी से वाइपर लगाने से सहन अब तक गीला था, जिससे फिसलते शकील गिरा और सीढ़ियों के नीचे पड़ा। शब्बों का गुलदान टूटा। शकील की टूटी हड्डी तो किसे नज़र आती राबिया हंसती चली गई, जबकि शब्बों का मारे सदमे के बुरा हाल था। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा शकील, मेरा एलोवेरा का गुलदान तोड़ दिया। 2 साल पहले लंडे से 50 रुपये का लिया था, तब से मेरी स्किन और बालों पर चांद चांद लग गए थे। अब कौन ला कर देगा? तुम्हारे नामालूम ससुराली। मारे सदमे के शब्बों को हार्ट अटैक आते आते रह चुका था। अब भी गाओ गाना, शब्बों की आंख में एक नशा है।
رابعہ نے کمر ہلاتے کہا تو شبو کی دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ موبائل چھوڑ کر آگے بڑھی اور جھاڑو پکڑتے شکیل کی طرف بڑھی۔ تمہاری قسم شبو باجی، یہ رابعہ جھوٹ بول رہی ہے، میں شبو نہیں شنو بول رہا تھا، شکیل نے منمناتے کہا۔ باجی ہوگی تیری گھر والی، شبانہ نے تڑک کر کہا۔ 4 مہینے چھوٹا ہے، 400 صدیاں نہیں جو باجی باجی کہتا رہتا ہے، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ شبو نے ایک بھاری ہاتھ شکیل کی کمر پہ لگایا اور وہ چہرہ چھپاتے اوپر اپنے پورشن میں بھاگ گیا۔ رابعہ دل محسوس کر بابا کی رانی سے بلیک میل ہوتی کام جلدی جلدی نپٹانے لگی۔ ٹوں کی آواز کے بعد تھوڑی سی وائبریشن میں شبانہ کا فون بجا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نیند سے بوجھل ہوتے آنکھیں کھولے بنا اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، نیند سے ڈوبی آواز میں پوچھا گیا۔ کیسی ہیں بابا کی پرنسس؟ دلکش دل نشین مردانہ آواز میں پوچھا گیا تو شبو کے دماغ میں ہائی الرٹ بجا۔ چرپائی سے اٹھ کر چپل پہنتی وہ فوراً شیڈ کے نیچے بنے کچن کی طرف بھاگی جہاں گپ اندھیرا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ شبو نے رکھائی سے پوچھا۔ جی میں آپ کا فیس بک فرینڈ پرنس چارمنگ، تعارف کرایا گیا۔ تم اس وقت فون کیوں کر رہے ہو اور میرا نمبر کہاں سے لیا؟ شبو حیرت سے دبا دبا چلائی۔ وہ جی آپ نے فیس بک آئی ڈی بنائی ہے تو نمبر پر پرائیویسی نہیں تھی اور میرا دل کیا آپ سے بات کرنے کو تو فون کر لیا۔ ویسے بھی ایسے پیارے موسم میں عاشقوں کو نیند کہاں آتی ہے، دل اور دماغ بس محبوب مانگتے ہیں۔ یہ محبوب کون ہے اب؟ شبو نے غصے سے پوچھا تو مقابل ہنسنے لگا۔ محبوب پان والا؟ وہاں ہنستے ہوئے کہا گیا تو شبو غصے سے بولی، تو پان والی سے رابطہ کرو، میرا کوئی لینا دینا نہیں اس مچھڑ سے۔ غصے سے کھولتے شبو نے سیل فون ہی آف کر دیا۔ اس شکیل کو تو صبح بتاؤں گی، اس نے مجھے آئی ڈی پر پرائیویسی لگانی تو سکھائی نہیں۔ پیر پٹکتی وہ چارپائی تک گئی۔ اماں اپنے ننھے منھے یاسر کو لیے سو رہی تھی۔ پاس ہی دوسری چارپائی پر ابا بھی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ فروا کے ٹیکسٹ کو ان باکس میں موصول ہوتے ہی شبانہ چہک اٹھی۔ جو بات کسی کو نہ معلوم تھی وہ شبو کو معلوم تھی۔ فروا میڈم نے انگریزی کا پرچہ چھوڑ دیا تھا، وہ بھی کوئی عام پرچہ نہیں، بورڈ کا پرچہ۔ وجہ الارم نہ بج سکا یا بیچاری کو بھول چکا تھا۔ اب نیند سے اٹھی تو یاد آیا تھا۔ شبو ہو کا نعرہ لگانے لگی کیونکہ فروا کو خاک نہ معلوم تھا دوسری طرف کون ہے۔ 10 منٹ بعد فروا کے گھر فون گیا اور وہ روتی بسوٹتی شبو کے پاس موجود تھی۔ شبو کام چور کاہل برتنوں کا ڈھیر جمع کیے نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ یہ بہت زیادہ برتن ہے اور کل میرا حساب کا پرچہ بھی ہے، فروا نے منمناتے ہوئے کہا۔ کل کا تو پتہ نہیں مگر آج ضرور تمہارا حساب کا پرچہ چاچا کے ہاتھوں ہو جائے گا اگر جو تم نے یہ برتن نہ دھوئے۔ شبو بھی اپنے نام کی شبو ہی تھی۔ ناخنوں پر فو فو کرتے دوسری ٹوکری بھی لے آئی جو رات کو برتن دھونے کا موڈ نہ ہونے کے باعث اماں سے چھپا دی تھی۔ اب فروا کی آئی شامت کالے پتیلے مانج رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ آخر وہ کیسے نہ جان پائی بابا کی رانی کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی تھی۔ شکیل، تم نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ فیس بک پر نمبر کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے؟ شبو نے بازو لٹکاتے پوچھا تو شکیل گڑبڑایا۔ شبو باجی کیا ہوا؟ مان سے جو اکاؤنٹ میں نے بنا کر دیا تھا نمبر بھی میرا تھا اور پرائیویسی بھی لگائی تھی۔ شکیل کی ٹانگیں بہت زور سے کانپ رہی تھی۔ شبو منہ میں انگلی دبائے دیکھنے لگی۔ خیریت شنو باجی؟ شکیل کے شنو کہنے پر وہ ایک دم تلملا گئی۔ بے حیا، شبو نام ہے میرا اور تیری بڑی بہن ہوں۔ شبو نے 2-3 تھپڑ اس کی کمر پہ جڑے تو وہ گر کے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ 2-3 بار اسے ہلایا مگر وہ تو مردے سے بھی زیادہ مرا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی اٹھ کر کارپیٹ پہ بیٹھتے شکیل گنگنانے لگا۔ شبو کی آنکھ میں ایک نشہ ہے۔ بکواس بند کریں۔ ہیں کون آپ؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ شبو نے غصے بھرا میسج کیا تو میسیجز پر ہنسنے والی اسمائل آنے لگی۔ آپ تو غصہ کر گئی ہیں شب، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ پرنس چارمنگ کا میسج پڑھتے شبو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ سب کو فیس بک پر پاگل بناتی تھی، یہ کون تھا اسے پاگل کرنے والا؟ جو اس کا محبت بھرا وہ نام جانتا تھا جو اکثر بابا اسے محبت سے کہتے تھے۔ اگر ایسے ہی خیر خواہ ہو تو بتاؤ کون ہو ورنہ بلاک کر دوں گی۔ شبو کا خیال تھا یہ اس کا کوئی کزن ہوگا مگر مقابل اسے بتانے لگا، میں فیس بک ہیکر ہوں، میں نے آپ کی آئی ڈی ہیک کر لی ہے، اس لیے میں آپ کا نام، گھر کا ایڈریس، ہائٹ فائٹ سب جانتا ہوں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نے پکچرز اپنی آئی ڈی میں اونلی می پر سیو کی تھیں، میں نے وہ بھی دیکھ لیں۔ کمال کی ہو آپ، کیا غضب ڈھاتی ہو، کہاں کوئی ایکٹریس یا ماڈل بھی تم جیسی ہوگی، تمہارے سانولے سلونے رنگ میں وہ اٹریکشن ہے جو دودھ اور مکھن میں اب نہیں ملتی، تمہارے ہونٹ بالکل پنکھڑیوں جیسے ہیں لال گلابی، تمہاری سادگی میں جو نزاکت ہے وہ حسن والوں میں اب نہیں ملتی،
کیوں چھپاتی ہو خود کو تم؟ بابا کی نہیں میری رانی ہو، مجھ سے دوستی کرو گی؟ شب میری رانی، اگر تم نے دوستی نہ کی تو تمہاری تصویریں سوشل ویب پر جا سکتی ہیں، فقط شب کا پرنس۔ طویل میسج پڑھ کر شبو جو صدمے سے سر پکڑ کے بیٹھی تو نتیجہ بخار بن کے آیا۔ ایک شبو کیا بیمار ہوئی، ساری فیس بک ویران ہو گئی۔ گھر کے ہنگامے بھی تھمے تو شکیل کو فکر نے آن گھیرا، اس لیے وہ شیرنی کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے خود چلا آیا، مگر وہ تو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ چارپائی کے ساتھ لگی 1 ہفتے میں ہی وہ کوئی لاغر نیم مردہ معلوم ہوئی۔ شبو بات جی، یہ کیا بات ہے؟ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ بیمار تو پہلے بھی ہوتی تھی مگر ایسی چپ ہرگز نہ تھی، شکیل نے اس کے سرانے بیٹھ کے ہمدردی سے پوچھا۔ اتنے میں چاچی شربت بنا لائی۔ تو ہی سمجھا اسے شکیل، بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کھانے پینے سے کیا ناراضگی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے شبو؟ چاچی نے کہا تو شکیل کو حیرت ہوئی۔ شبو اور کھانا چھوڑ دے، ایسا تو معدہ خراب ہونے پر بھی ممکن نہ ہوا تھا، پھر اب کیا ہو چکا تھا؟ یاسر کی ریں ریں شروع ہوئی تو اماں کمرے سے نکل گئیں۔ کیا ہوا ہے شبو باجی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ پریشان ہیں؟ شبو کا بازو آنکھوں سے ہٹاتے جس طرح شکیل نے پوچھا، شبو رونے لگی۔ شکیل نے اسے شانے سے لگائے سہارا دیا تو وہ سسکتے سب بتانے لگی۔ اوہو، آپ نے کون سی پکچرز وہاں سیو کی تھی؟ شکیل کے پوچھنے پر وہ بتا گئی۔ اچھا، اس نے اپنا نام بتایا؟ شکیل کے اگلے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا تو شکیل نے اسے سمجھاتے کہا، فیس بک ایک اچھی ایپ ہے مگر اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتے، یہ رشتے اور انسانوں کو نگل بھی سکتی ہے۔ یہ اس جانور کی طرح ہے جو پیٹھ پر سواری تو دیتا ہے مگر ذرا بھی ہلنے والے کو گرا دیتا ہے۔ آپ فوراً اسے وہاں سے ڈیلیٹ کریں۔ میموری کارڈ اور USB کس لیے ہوتی ہے؟ فولڈرز کو لاک لگ جاتے ہیں، وہ محفوظ چیزیں ہیں، مگر یہ سوشل میڈیا ہرگز محفوظ مقام نہیں ہے۔ بہرکیف آپ اسے دوستی کے پیغام کا یہ جواب دیں کہ آپ منگنی شدہ ہیں اور اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہیں، باقی اسے میں خود چیک کر لوں گا کہ وہ کون ہے۔ آنسو صاف کرتے شبو اٹھی۔ اگر اس نے منگیتر کی تصویر مانگ لی تو؟ شبو نے ڈر سے پوچھا تو چٹکی بجاتے شکیل نے مسئلہ حل کر دیا۔ میری بھیج دیجیے گا، اور اگر وہ ہیکر مجھے ٹریپ کرتے میرے پاس آیا اور آپ کی پکچرز لایا تو میں سب جانتا ہوں نا۔ شکیل کے مسئلہ حل کرنے پر شبو چہک اٹھی۔ شکریہ شکیل، تم بہت اچھے ہو۔ وہ ممنون ہوئی۔ یہ تمہارا منگیتر ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ فیس بک کے پرنس نے پوچھا تو بنا جھجکے شبو تفاخر سے بتانے لگی، ہم لوگ گاؤں کی سرحد پہ رہتے ہیں اور قریبی شہر شروع ہوتے بہت بڑی یونیورسٹی میں وہ MBA کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر بات ہوگی، پرنس کہتے آف لائن ہوا، ساتھ ہی نور کے آن لائن آنے کی ٹیون بج گئی۔ آج نور کی باری تھی، شبو اپنی جون میں لوٹ آئی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ شبو نے دل میں ہمدردی سموتے پوچھا۔ مجھ سے نہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نور کے جواب پر شبو کھل اٹھی، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ ایسی کیا غلطی ہوگی سسٹر، آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اگر آپ کو یقین ہے تو بتا دیں۔ ہمدردی ملتے ہی نور نے بولنا شروع کیا۔ آج میری مما نے مجھے کپڑے دھونے کو بولا تھا اور مجھ سے غلطی سے ان کے نئے سوٹ پہ بلیچ گر گئی، اسے چھپا دیا ہے، بس اب دعا ہے مما کو وہ سوٹ کچھ سال کے لیے بھول جائے، کافی سال بعد یاد آیا بھی تو بعد رفع دفع ہو چکی ہوگی۔ شبو نے دوپٹے کا کونا منہ میں دباتے ہنسی دبائی۔ ہائے اللہ، چاچی کا سوٹ خراب ہوا، آج تو اسے جوتوں سے صرف شبو بچا سکتی ہے۔ ہو دل میں کہتے شبو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ مانور میڈم، خراب ہوا جوڑا لیے 10 منٹ میں ہمارے گھر پہنچو، ورنہ جو جوتے پڑنے سے تم ڈرتی ہو نا، انہی سے پیٹ بھرو گی۔ بابا کی رانی کا میسج ملتے نور حیران ہوئی، آنکھیں پھاڑے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کے پوچھنے لگی، آپ کون ہو، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ میں تمہاری شب آپی۔ بہت ہی اطمینان سے تعارف کروانے کے بعد شب جی نے اپنا اصلی مدعا بیان کیا۔ پچھلے مہینے جو نیلی ساڑی تم نے طارق روڈ کراچی سے لی تھی، اس کی میچنگ اور اپنا تمام بیوٹی پارلر کا سامان لے کے آؤ، ورنہ تمہاری امی کو فون کر دوں گی۔ اتنے جلال ان کے جلال سے کیسے بچو گی؟ شبو کی دھمکی پر نور کے بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ کتنے چاہ سے اس نے وہ ساڑی خریدی تھی اپنے جہیز میں لگانے کو، اب شبو مانگ رہی تھی۔ مگر شب آپی، آپ کا فکر تو مجھ سے ذرا زیادہ ہے، اور گھر تو آپ کا گاؤں میں ہے، 10 منٹ میں کیسے آؤں، گھر میں کیا کہوں گی؟ نور کے ہکلانے اور محبت بھرے لہجے میں کہنے پر شبو نے رتی بھر نہ سوچا اور دھمکی دیتے بولی، میرے فگر کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، ساڑی کیسے پہننی ہے مجھے معلوم ہے، تمہارے پاس 20 منٹ ہے، آر یا پار تم خود فیصلہ کر لو۔ میسج بھیج کے ہاتھ جھاڑتے شبو اٹھی اور سیٹی پہ دھن بجاتی کوئی نمبر ملانے لگی۔ ہاں عروج، میں آ رہی ہوں، تو فکر ہی مت کر،
ایسا جکاس جوڑا پہن کے آؤں گی تیری شادی میں، تو دیکھتی رہ جائے گی۔ ہاں ہاں سچ بول رہی ہوں، لو بھلا چل تو بھی تیار شر ہو، آج تیری بارات ہے، تیری عزت میری عزت۔ شبو نے ہنستے فون رکھا، مگر جو ہی پلٹی سیڑھیوں سے لٹکتا شکیل کھڑا تھا، دونوں ہاتھ باندھے بھویں اچکا کے ماجرا پوچھا گیا۔ میں عروج کی شادی میں جا رہی ہوں، اطلاع دی گئی تو شکیل ہنسنے لگا۔ شبو باجی مذاق کر رہی ہیں؟ جوڑا تو کوئی بنایا ہی نہیں، پھر کیسے جاؤ گی؟ اور رات کا فنکشن ہے، چاچی اجازت نہیں دیں گی، تو بس خواب دیکھنا بند کریں اور اپنے ری ری کرتے بھائی کو سنبھال۔ شکیل کے ہنسنے پر وہ ضبط کر گئی، ورنہ دیتی 4 تھپڑ اس کے کان کے نیچے۔ جو 4 مہینے چھوٹا ہو کر اسے باجی کہتا تھا، اس کا ڈانگ جتنا لمبا قد اور مضبوط سراپا دیکھتے وہ شبو سے 5-6 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ اور ابھی شبو کو شکیل کی ضرورت تھی۔ پہلے تو اسے فیس بک پرنس سے جان چھڑوانی تھی، دوسرا اسے آج رات جانے کی اجازت یہی ایک بندہ دلا سکتا تھا، اس لیے اپنی ناگواری کو وہ لاپرواہی میں چھپائے صرف مسکرا کے اندر چلی گئی۔ ہے مارا نہیں آج؟ نہ ہی زبان کا کوئی تیر چھوڑا؟ پھر سے بیمار تو نہیں ہو گئی؟ سر کو جاتے شکیل واپس اوپر کو گیا، جہاں سے اماں کی صلواتیں سننے کو مل رہی تھی۔ پہلے فیس واش اور بلیچ اور پھر فیشل سے رگڑ رگڑ کے اپنے سانولے سلونے چہرے کو شبو نے نور سے اچھی طرح چمکوا ہی لیا۔ اچھا خاصا رنگ نکل آیا تو اس کی سلونی رنگت میں دبے نین نقش بھی واضح ہونے لگے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ پہلے ہی بے یقین تھی، پھر بہت ہی مہارت سے نور کا کیا میک اپ اور نفیس سی ساڑی پہنتے وہ بہت دلکش لگنے لگی۔ کہا تھا نا ساڑی مجھے آ جائے گی، اس کے لیے تو وزن کم کیا، پچھلے 2 مہینوں سے اس ساڑی کی خاطر بھوکی مر رہی ہوں، آج تو جم کے کھاؤں گی۔ شبو نے تفاخر سے خود کو آئینے میں دیکھتے کہا تو نور اس کے بالوں پہ ہیئر اسپرے کرنے لگی، بڑا سا جوڑا بنا کے اس پہ تازہ پھول لگائے تھے۔ شبو تو خود دنگ تھی کہ یہ وہ ہے، مگر نور کے سامنے اپنے تاثرات کنٹرول کیے تھے، مگر نظر چرا چرا کے خود کو آئینے میں دیکھ لیتی، پھر شرما کی نظر جھکا جاتی۔ کاش وہاں کوئی ہینڈسم لڑکا مل جائے جو ناولز کے ہیرو کی طرح بہت ہی امیر کبیر اور پڑھا لکھا رومانٹک سا ہو، بس پھر میری لائف بن جائے گی۔ ایک بار ایسا ہو جائے پھر میرا وعدہ ہے میرے فرشتوں، تم صرف میرا سگڑاپا ہی لکھو گے۔ شبو اپنے فرشتوں سے مخاطب تھی تو نیل پالش لگا کر نور نے اس کی ساڑی سیٹ کی۔ سوجے منہ سے اسے تیار کرتے نور نے پوچھا، بس اب جاؤں میں؟ نور کی بات پر شبو نے اسے جانے کو بولا تو وہ باہر بیٹھے اپنے بھائی کے ساتھ نکل گئی۔ ٹھمکا لگا کے شبو اپنی ماں کے پاس گئی، جو حسب توفیق اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ شبو یہ تم ہو؟ ماشاء اللہ۔ بھائی کو چھوڑتے اماں یکدم اٹھیں اور اسے سینے سے لگانے لگیں۔ یقین کرنا مشکل ہے میری شب اتنی پیاری ہے، اماں نے محبت سے اس کی تھوڑی دیکھتے کہا تو وہ نظر جھکا گئی۔ اماں آج عروج کی بارات ہے، میں جاؤں؟ شبو نے پوچھا تو اماں حیران ہوتے ساتھ غصہ بھی کرنے لگیں۔ شبو بیٹی تجھے منع بھی کیا تھا، رات گئے تک لوگوں کے گھروں کا فنکشن ہم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو کسی پہ یقین نہیں، بس تو مت جا اور اتار یہ سب۔ ہلکا سا ڈانٹ کے اماں پھر سے یاسر کے ساتھ کھیلنے لگیں تو شبو ہاتھ مچکوڑے کہنے لگی، اماں اگر میں شکیل کو لے جاؤں تو؟ شبو کی بات پر اماں اسے دیکھتی افسردگی سے مسکرائیں، بیٹا تمہارا بھائی بڑا ہوتا تو مجھے پریشانی ہی کیا تھی، تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اس لائق نہیں رہا، اور شکیل لاکھ تجھے باجی بلائے مگر ہے تو وہ تیرا کزن ہی نا، اور کزن بھی کیا، اس تائی کا بیٹا ہے جس نے ساری زندگی 2 بیٹے پیدا کر کے مجھے اپنے سامنے جھکایا، مجھے تانے تشنے دیے، میرا جسم اپنی زبان کے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ شکیل ہمارا اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو اپنی ماں سے چھپ کر۔ راحیل کو باہر ملک گئے 10 سال گزر گئے، بہت پیسہ اور زیور اس نے بھیجا، مگر تمہاری تائی امی اس گھر سے صرف اس لیے نہیں جاتی کیونکہ یہاں ان کا حصہ ہے، اور تمہارے ابا میں اتنی سکت نہیں وہ ان کا حصہ ادا کر سکیں۔ اس مکان کے نیچے اور اوپر والے حصے کو دیکھو تو 2 الگ گھر ہی معلوم ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اوپر والی مضبوط عمارت کسی رات ہم پر آ گرے گی اور ہم سب سوئے ہی مر جائیں گے۔ اماں نے آنسو صاف کیا اور شبو کا ہاتھ دبایا، جا منہ دھو لے، آج اپنی بیٹی کو کھانا میں خود کھلاؤں گی۔ شبو نے غصے سے اماں کا ہاتھ چھوڑا، شادی پر تو میں ضرور جاؤں گی اماں، ایسے یا تیسے، اور جائے گا تو میرے ساتھ شکیل ہی، ایک عزم سے کہتے وہ اپنے کمرے میں گئی اور شکیل کو میسج کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد شبو کی اماں کو اوپر سے بہت آوازیں آنے لگیں، مگر سمجھ ان کو خاک نہ آئی، بس وہ آوازیں ان کی جٹھانی اور برتنوں کی تھیں، اور کچھ ہی دیر بعد خوشبوئیں اڑاتا ڈنر سوٹ میں شکیل ان کو نیچے آتا دکھائی دیا اور پوچھنے لگا، چاچی شبو کہاں ہے؟ اس سے پہلے شبو کی ماں کچھ کہتی، شبو اپنی چھاپ لیے کلچ سنبھالتی ٹک ٹک کرتی باہر آئی۔ چلو چلیں، شبو نے کہا، مگر شکیل اسے ایک نظر دیکھ کر پھر چاچی سے مخاطب ہوا، چاچی شبو کہاں ہے، کیا میرے بنا ہی چلی گئی؟
شکیل نے جس معصومیت سے پوچھا، شبو جل اٹھی۔ آنکھیں ہیں یا مینڈک فٹ ہیں ماتھے پہ جو میں تجھے نظر نہیں آ رہی؟ شبو نے غصے سے چلا کر کہا تو شکیل یہاں وہاں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شبو کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شکیل نے جیسے کہا چاچی ہنستے اندر چلی گئیں، جہاں سے یاسر کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سنیے، آپ نے ہماری شبو موٹی کو دیکھا؟ شکیل نے شبو سے پوچھا تو وہ ہنسی کنٹرول کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہرگز نہیں، مگر ان کے آنے سے پہلے نکل چلو ورنہ بہت پٹو گے۔ شبو کے کہنے پر وہ ہنسنے لگا اور اسی طرح مذاق کرتے وہ لوگ عروج کی شادی میں گئے جہاں ہر طرف طوفان بدتمیزی مچی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا شبو تم آ گئی، عروج نے چہکتے اسے گلے لگایا۔ اسٹیج پہ بیٹھا دلہا بھی ان دونوں کے اچھلنے پر مسکرایا۔ اسٹیج مت توڑ دینا، ایزی ہو جاؤ، شکیل نے سنجیدگی سے کہا تو شبو اسے گھورنے لگی۔ موٹی نہیں میں، اب غور سے دیکھ لو۔ شبو کے کہنے پر شکیل نے اس کی کمر دیکھی جو واقعی کم لگ رہی تھی اور پیٹ بھی ساتھ چپکا تھا، پھر بھی اسے ستانے کو بولا، غلط فہمی ہے تمہاری، اسمارٹنس اسے کہتے ہیں۔ شکیل نے ڈانڈیا کرتی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری یہی چوائس ہو سکتی ہے، پینسل جیسی لڑکی جس کا منہ ہے نہ فگر۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کی ہوگی، شبو نے مذاق اڑاتے کہا تو وہ بتانے لگا، وہاں ایک سے ایک حور موجود ہے، نظر ہے کہ ہٹتی نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے شکیل نے کھوئے لہجے میں کہا، ایسا لگا جیسے وہ کسی کے سراپے کو آنکھوں میں سمو کے کہہ رہا ہو۔ حور اور تمہارے ذات، اچھا تو وہ محاورہ تیرے لیے ہی بنا ہے بیٹا شکیل، حور کی بغل میں لنگور، شبو نے تڑک کر کہا تو شکیل اس کے کان کے قریب جھکا۔ کیا کر رہے ہو؟ شبو نے گھبرا کر پوچھا تو اس کی گھبراہٹ دیکھتے وہ مزید جھکنے لگا۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے وہ قریب ہوتا بولا، چل رہی ہو؟ شبو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اس نے جلدی سے شکیل کا مضبوط ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا تو بہت قریب سے شبو کی گھبرائی آنکھیں شکیل کی مسکراتی آنکھوں سے ملی۔ اچھی لگ رہی ہو، لڑکی لڑکی سی، اپنی انگلی سے اس کی لٹ سلجھاتے شکیل نے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا شکیل؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، شبو نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا تو شکیل مسکراتا دور ہٹا۔ میرا ایک دوست مجھے مل گیا ہے، تم اپنی دوستوں کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں۔ عجیب سی اسمائل دیتے شکیل وہاں سے گیا تو شبو نے اپنی پیشانی سے چمکتی چاندنی صاف کی۔ عروج اور باقی سب کے ساتھ شبو ہنستے ہوئے باتوں میں مصروف تھی جب اسے فیس بک کا پرنس چارمنگ کا میسج موصول ہوا۔ خوبصورت تو تم پہلے بھی تھی مگر اب تم حسین لگ رہی ہو، مانو نظر ہی نہیں ہٹتی۔ دل میں تمنا سے اٹھ رہی ہے، کاش عروج کے ساتھ آج ہمارا نکاح ہو جاتا تو تم میری ہوتی۔ اور پھر عجیب معنی خیز میسج پڑھ کر شبو پہلے سے زیادہ گھبرا گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ آدمی یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ اتنے میں اس کی نظر شکیل پر گئی جو کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے باتیں کر رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑا ایک ہینڈسم لڑکا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے اس کی بات سن رہا تھا۔ شبو شکیل کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اگلا میسج پڑھ کر اس کے گلے کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے ڈھونڈو مت، یہاں وہاں پاؤ گی تم مجھے اپنے دل میں شب، آج کی شب میری شب کے نام۔ شبو بھاگتے ہوئے ایک دم شکیل کے پاس گئی تو سانس پھول چکا تھا۔ اسے ہانپتے دیکھ شکیل حیران ہی تو رہ گیا۔ کیا ہوا شبو، تم ٹھیک ہو؟ شکیل نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسو گر جانے کو تھے مگر گلے کی آواز کے ساتھ وہ بھی پھنس گئے۔ ساتھ کھڑے آدمی نے جلدی سے اپنا گلاس اسے دیا تو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ شکیل کے پوچھنے پر وہ اس کا بازو کھینچنے لگی۔ گھر چلو شکیل، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز، بے بسی سے کہتی وہ سسکی دبا گئی مگر اس کی آواز رندھی تھی۔ سب ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں مس شب، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، ساتھ کھڑے اسی آدمی نے کہا تو شبو پہلے ہی گھبرائی تھی پھر اس کے کہنے سے گھبراتے شکیل کی اوٹ میں ہو گئی۔ شبو یہ میرا دوست ہے، شہر میں رہتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی دوستی ہوئی ہے، تم ان کو بتا سکتی ہو تمہیں کیا ہوا ہے؟ شکیل نے کہا مگر شبو ایک دم وہاں سے بھاگتی باہر کو گئی اور اس کے پیچھے شکیل بھی۔ پارکنگ میں بھی وہ نہ تھی۔ شکیل اسے آوازیں لگاتا رہا، وہ جیپ میں بیٹھی تھی۔ کتنی بری بات ہے شبو باجی، وہ کیا سوچتا ہوگا، ابھی تو ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں اور ایسے چلے آئے، بھوک سے جان نکل رہی ہے قسم سے۔ جیپ میں بیٹھتے وہ بول رہا تھا، یہ دھیان دیے بنا کہ وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ایک دم روشنی پڑنے پر شکیل نے پوچھا تو وہ بتاتی چلی گئی۔ یہ بات مجھے اب بتا رہی ہو؟ جب ہم نکل آئے ہیں وہاں بتاتی، اس فیس بک کے پرنس کا تو تاج توڑ دیتا، اس کی یہ مجال میری کزن پہ بری نظر رکھے، شکیل نے غصے سے کہا۔ ایک دم بادل گرجے اور ساتھ ہی بجلی چمکی۔ شبو کو بجلی اور بادلوں کی آواز سے ڈر لگتا تھا
وہ چیخ دبانے کی ناکام کوشش کرتے سیٹ سے نیچے بیٹھ گئی اور کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ شبو کی اس حرکت سے شکیل کہے پہ کہا لگا رہا تھا، مگر وہ بابا فرید گنج کو پکارتی رہی۔ اس کی حالت پہ ہنستے شکیل نے گاڑی شہر کی سڑک پہ چڑھائی اور کچھ منٹ بعد وہ 5 اسٹار ہوٹل کے باہر تھے۔ اسے زبردستی باہر نکالتے شکیل اندر لے گیا۔ دیکھو شبو باجی، میرا بھوکا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گھر میں کھانے کے وقت آپ نے بلا لیا، اب شادی میں اپنی فیس بک کی وجہ سے بھاگ آئی، میں تو کھائے بنا نہیں جاؤں گا۔ لمبا چوڑا شاندار آرڈر دیتے شکیل نے کہا تو وہ چپ چاپ ٹیبل پہ سر گرائے بیٹھی گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی، جہاں بارش سے سارا منظر بھیگنے لگا تھا۔ شیشوں کے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اندر گرج چمک کی آواز تو نہ آ رہی تھی، مگر یہ بھیگا موسم شبو کے لیے عجیب افسردگی لایا تھا۔ بھیگے منظر کو دیکھتی وہ بچپن کی باتیں یاد کرنے لگی۔ اسے خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے شکیل کی آواز واپس لائی۔ کہتے ہیں بہت رومانٹک اور عاشق مزاج لوگوں کی طبیعت بارش میں خراب ہوتی ہے۔ شکیل کی بات پہ سر اٹھاتے شبو نے بھرپور نفی کی۔ ایسا کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس پتہ نہیں بارش جب ہو تو بولنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس وقت بس دل یہ چاہتا ہے کہ چھپ چھپ کے بارش کو دیکھتی رہوں اور کوئی میرے اس مشغلے میں خلل نہ ڈالے، حتیٰ کہ بادل بھی نہیں۔ شبو نے کہا تو شکیل نے کھانا پلیٹ میں نکالتے سنجیدگی سے کہا، میڈم، اسی کو عاشق مزاج ہونا اور طبیعت خراب ہونا کہتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھی، بخار، الٹی یا کچھ اور؟ شکیل کی بات پر وہ حیرانگی سے کبھی بارش تو کبھی شکیل کو دیکھتی۔ کھانا کھاؤ، شکیل نے کہا ہی تھا مگر لائٹ بند ہو گئی۔ یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا، ہاتھ چھوڑتے شکیل نے کہا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا، کہتے ہوئے شکیل نے موبائل کا فلیش آن کیا۔ اسی کی طرح مختلف ٹیبلز پہ فلیش لائٹس آن ہونے لگ گئیں۔ شبو کو تو یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پر تھوڑی جمائے شکیل کو دیکھنے لگی، جو ماتھے پہ بل ڈالے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اٹھ کے کہیں جانا مت، شکیل کہتے اٹھا، مگر شبو کو صرف اس کے لب ہلتے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی مسکراتی رہی۔ وہ چلا گیا تو نظر وہاں جما لی جہاں دروازے سے وہ غائب ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوبصورت سی کینڈلز ہال کی ان اکا دکا ٹیبلز پہ لگنے لگی جہاں اس وقت کپلز بیٹھے تھے۔ رات کے اس پہر وہاں سوائے نیولی کپلز کے کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ شکیل بھی آیا تو بہت ہی پیاری کینڈلز لگا کر لائٹر سے جلانے لگا۔ شبو ویسے ہی ہاتھ جمائے اسے دیکھتی رہی۔ واہ، یہ ہو گیا شادی سے پہلے والا کینڈل لائٹ ڈنر۔ کیا منظر ہے، باہر بارش ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، کینڈل ہے اور ساتھ ایک عدد حسین لڑکی ہے۔ شکیل نے سیٹی بجاتے کہا، مگر شبو نے سنا ہی نہیں۔ وہ جو کسی گالی کا منتظر تھا، نظر اٹھا کے دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ شبو باجی نظروں سے نگلو گی کیا؟ اللہ کا نام لو، تم سے چھوٹا ہوں، مجھ معصوم بچے کو کھانے کے بجائے یہ کھا لو۔ کھانا اسے سرو کرتے کہا تو شبو ہنس کر سچ میں کھانے لگی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارا مجھے باجی اور آپ کہنا۔ کبھی کبھار جو تم فری ہو کر مجھے تم کرتے ہو بہت پیارے لگتے ہو، ایسے ہی رہا کرو۔ شبو کی بات پر شکیل نے کانٹا پہلے اپنے ہاتھ پہ گاڑ کر چیک کیا، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ پھر ایک دم بولا، شکر ہے مجھے بھی کسی لڑکی نے خود پرپوز کیا۔ کیا؟ ہاتھ روکتے شبو نے صدمے سے کہا۔ بارش تو رکی نہیں رہی، اب تو چائے بھی پی لی، اب کیا ساری رات یہاں انتظار کریں؟ دوبارہ گھر سے بیل آ چکی ہے، شکیل نے گھڑی دیکھتے پریشانی سے کہا تو شبو مسکرا دی۔ ایسے ہی چلتے ہیں نا؟ شبو کی بات پر اسے گورتے شکیل نے کہا، میڈم جیپ میں چھت نہیں ہے، بھیگ جائیں گی آپ، میری تو خیر ہے، آپ کے ہی کپڑے خراب ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے اپنا یہ ڈنر کوٹ پہنا دینا، تم مینیج کر لو گی؟ شکیل نے پوچھا تو شور کہتے شبو اٹھ گئی۔ آنکھوں میں جلتے نئے دیپ لیے وہ پارکنگ لاٹ کی طرف گئی۔ بارش میں جانے سے پہلے ہی شکیل نے اسے اپنا کوٹ دے دیا۔ شکریہ کہتے شبو نے کوٹ پہنا۔ گاڑی بھیگی سڑک کی وجہ سے سست روی سے چل رہی تھی۔ دھیمے سروں میں لگا میوزک، برستی بارش، آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے وہ بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی۔ شکیل کو وہ اس وقت مشکوک ہی لگ رہی تھی، کبھی روتی ہے کبھی خوش ہوتی ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ شکیل نے سوچا، پھر شانے اچکاتے ڈرائیو کرنے لگا۔ شہر کا راستہ ختم ہوا تو گاؤں کی پکی سڑک سے اتر کر کچے راستے پر جیپ بہت مشکل سے چلنے لگی۔ تھوڑا ہی آگے جاتے جیپ رک گئی۔ شٹ، اسے بھی ابھی رکنا تھا۔ جیپ سے دھواں نکلتا دیکھ شکیل نے ایک بوٹ اسے مارا تو شبو ہنسنے لگی۔ ہنس لو گھر چلو، آج ڈانٹ نہیں مار پڑنے والی ہے، 1 بج رہا ہے، اس وقت سب کی آدھی نیند مکمل ہو جاتی ہے اور ہم مارے پھر رہے ہیں۔
بلکہ اب تو گھر جانا ہی بھول جاؤ، صبح تک یہیں بارش میں بھیگتی رہو، اور صبح لوگ آئیں گے ہماری لاشیں اٹھانے، سردی سے اکڑ کے نہ مرے تو بجلی ضرور آج ہم پہ گرے گی۔ شبو دھیرے سے ہنستے اتری اور گاؤں کی طرف جانے لگی۔ سنو شب، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ شکیل جیپ لاک کرتے اس کے پیچھے گیا۔ تمہارے جیسے سڑے ہوئے انسان کے ساتھ پوری رات گزارنے سے بہتر ہوگا پیدل چلی جاؤں۔ چہرے سے پانی ہٹاتے وہ شرارت سے بولتی بھاگنے لگی تو شکیل بھی دانت پیستا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بھاگتے تھکے تو ہانپتے ہوئے رکے اور ہنسنے لگے۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ شبو نے پوچھا تو شکیل اسپات میں سر ہلانے لگا۔ چلو پھر بھاگتے ہیں، شکیل نے کھڑے ہوتے کہا تو شبو نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت تیز بھاگتے ہو، میں پیچھے رہ جاتی ہوں، مجھے واک ہی کرنی ہے۔ تم چاہو تو ہم قدم ہو کے بھی چل سکتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے شکیل نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس کا بارش میں بھیگتا ہاتھ دیکھتے شبو نے اپنی گندمی رنگت والا شفاف نم ہاتھ اس پہ رکھا اور واک کرنے لگے۔ منزل دور تھی مگر کنارہ بہت قریب تھا۔ زینب اور اقصیٰ تو اس بات پہ پچھتا رہی تھیں انہوں نے فیس بک پر ایک انجان لڑکی کو ایڈ ہی کیوں کیا، چلو کر بھی لیا تھا تو اسے اپنے راز دیے ہی کیوں۔ اب وہ بہت برا پھنسی تھیں۔ وہ فیس بک دوست شبو میڈم نکل آئی تھیں اور جان چکی تھی زینب اور اقصیٰ کیا کیا گل کالج میں کھلاتی ہیں۔ آج پھر اماں ننھے منھے یاسر کو کمر پر لٹائے نانی کے گھر پہنچ چکی تھیں اور چھوڑ گئی تھیں ہفتے بھر کی صفائی، مہینے پرانا صاف ہوا باتھ روم اور یاسر کے مواد سے بھرے لنگوٹ۔ اب جو شامت اقصیٰ اور زینب کی آئی تھی، زینب کو تو لنگوٹ دیکھتے ابگائی آئی تو اقصیٰ فلش دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا اس بابا کی رانی سے جان چھڑانا، مگر تاحال پکڑی گئی تھی تو اب تاوان بھی بڑھنا تھا۔ دن بھر سارے کام کر کے انہوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ شبو باجی گھر بھی صاف ہے، کپڑے بھی دھل گئے ہیں، باتھ روم بھی چمک رہا ہے، اب ہم جائیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ دونوں نے گردن پکڑ کر قسم کھائی تو شبو ذرا بھی امپریس نہ ہوئی۔ دیکھو ذرا چھت پہ کپڑے سوکھ گئے ہوں گے، وہ لے آؤ اور استری کر دو، اور تم ذرا روٹیاں ڈال دو، ابا بھی آنے والے ہیں۔ میری تو کمر ہی اکڑ گئی ہے تم دونوں کے سر پہ کھڑی ہو کے، نکمیاں ہو بالکل، ذلیل ہی کرواؤ گی اگلے گھر جا کے ماں باپ کو۔ شبو نے تڑک کے کہا اور فیس بک آن کرتے کمرے میں چلی گئی۔ تخت پر گرتے اسے سب سے پہلے پرنس کا میسج آیا۔ ایک تو یہ جاہل آدمی ہاتھ منہ ناک پاؤں دھو کے پیچھے پڑ گیا، اب کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ کہتے ساتھ جیسے ہی شبو نے ان باکس کھولا سامنے شکیل کی کافی تصویریں تھیں جو کہ چھپ کر لی گئی تھیں اور یہ یونیورسٹی کی تھیں۔ ہر تصویر میں وہی لڑکی اس کے ساتھ تھی، کلاس، کینٹین، بائک پر تو کبھی لائبریری میں۔ بہت ہی طرح دار ماڈرن اور گوری رنگت والی لڑکی دیکھتے شبو کے تن بدن میں دھواں اٹھنے لگا اور دھوئیں میں آگ پرنس کے میسیجز نے لگائی۔ یہ تمہارا منگیتر جو یونیورسٹی میں پڑھائی کے نام پہ گل چھڑے اڑاتا پھر رہا ہے، دیکھ لو، کیا اب بھی کہو گی تمہیں اس سے محبت ہے اور مجھ سے دوستی نہیں کرو گی؟ فیس بک بند کرتے شبو نے شکیل کا نمبر ملایا۔ ضبط سے سرخ آنکھیں اس وقت انگارہ اگل رہی تھیں۔ بہت مشکل سے شام تک اس نے شکیل کے آنے کا انتظار کیا اور شام ہوتے وہ دندناتی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہیلو کزن، تم نے فون کیا تھا، کوئی خاص بات؟ شکیل نے مسکرا کر تحمل سے پوچھا تو وہ اسی پر برسی۔ کہاں تھے اب تک؟ یونیورسٹی تمہاری شام کے 4 بجے بند ہو جاتی ہے اور 6 بجے لائبریری، گھر سے یونیورسٹی کا راستہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا ہے اور تم 7:30 بجے آئے ہو۔ کہاں تھے تم؟ جواب دو، غصے سے کھولتے اس نے پوچھا تو شکیل پوری آنکھیں کھولے اس کا جارحانہ رویہ دیکھتا رہا۔ ہو کیا گیا شبو باجی، میں دوستوں کے ساتھ تھا، اتنا لیٹ تو اکثر ہو جاتا ہوں، شکیل نے کہا، مگر شبو نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ باجی نہیں، تمہاری 1000 دفعہ بولا ہے، باجی مت بولا کر۔ اتنا ہی شوق ہے بہن بنانے کا تو یہ خیال تایا ابا کے زندہ رہتے تائی اماں سے کہا ہوتا، تب تمہاری مراد پوری ہو جاتی۔ پورے خاندان میں بہن بنانے کو میں ہی رہ گئی ہوں، منگیتر ہوں، تمہاری بہن نہیں۔ شکیل منہ پہ ہاتھ رکھے بت بنا کھڑا تھا۔ شبو نے موبائل سامنے کیا۔ کیا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ لڑکی؟ شبو نے روب سے پوچھا تو شکیل نے بنا جواب دیے پہلے گال سہلاتے آئینے میں چہرہ دیکھا اور جتاتے ہوئے بولا، گرل فرینڈ ہے میری، بلکہ یوں کہو فیوچر وائف۔ اور تم کب میری منگیتر ہو؟ وہ صرف جھوٹ تھا جو تمہیں بچانے کے لیے فیس بک پہ تم نے بولا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو نکلو اب یہاں سے۔ شکیل نے اسے کمرے سے باہر کرتے دروازہ لاک کیا تو وہ پیر پٹکتے نیچے آئی۔ اس کو تو میں اچھے سے بتاؤں گی فیوچر وائف ہوتا کیا ہے، اب تم بچ کے دکھاؤ، منہ پہ ہاتھ پھیرتے شبو نے کہا اور نیچے چلی گئی۔ 12 بجے کے قریب شکیل یونیورسٹی جاتا تھا۔ 11:30 بجے تک سب کام نپٹا کر اپنا موبائل لیے شبو اوپر چلی گئی۔
پہلے شکیل کا بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی شکیل نے دروازہ کھولا اسے رات والا تھپڑ یاد آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شبو نے تصویریں اس کے سامنے نچائیں اور زبان دکھاتی تائی اماں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ وہ کیا کرنے والی تھی اور کیوں، یہ سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ بھانڈا پھوٹ جائے اور اماں آنکھ نامہ جاری کر دے اس سے پہلے ہی وہ اس کو گھسیٹتا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو، اماں کو دکھانے جا رہی تھی۔ شکیل اس پر برسا تو شبو نے کندھے اچکائے۔ تمہارے لیے ہی آسانی کر رہی تھی، آخر تائی جان بھی دیکھیں۔ پینٹ پہن کر موٹر سائیکل پہ گھومنے والی اپنی فیوچر بہو۔ ویسے انہیں کیا اعتراض ہوگا، راہیل نے بھی تو باہر جا کے انگریز لڑکی سے شادی کی ہے نا، اس کے پیسے سے بزنس کیا اور تم لوگوں کو عیاشی کروا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہوگا، کیا پتا یہ بہو کتنا جہیز اور پیسہ لائے۔ اور تائی امی کی ناک پینٹ اور بنا آستین کی شرٹ پہن کر کیسے اونچی کرے گی، یقین کرو واہ واہ ہو جائے گی سارے خاندان میں۔ شبو نے جو نقشہ کھینچا تھا اسے اس کے پس پردہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے دانت کچکچاتے اس نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ شکیل کی بات پر وہ ایک ادا سے مسکرائی اور اپنی چٹیاں ہلاتے بولی زیادہ کچھ نہیں، ایک عدد اصلی ڈائمنڈ کی رنگ، آخر کو منگیتر ہوں تمہاری، مل جائے گی، اب نکلو یہاں سے اور یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو ورنہ تمہارا بھی بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ تم بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہو، فیک آئی ڈی بنا کر دنیا جہان کے لڑکے ایڈ کیے ہیں، بڑی آئی پاپا کی پری، بڑی آئی بابا کی رانی، گھر میں لگاتی ہو پوچے۔ شکیل نے غصے سے منہ سجائے کہا تو ہوں کرتی وہ نکل گئی۔ تم اپنی منگنی کی انگوٹھی مت دکھاؤ، یہ تو 10 بار تمہیں خرید کر دے سکتا ہے اس کا بھائی، وہاں بیرسٹر کی بیٹی سے شادی کر کے بیٹھا ہے، تم سمجھتی ہو یہ منگنی زیادہ دیر چلے گی؟ پرنس کا میسج پڑھتے وہ سوچ میں چلی گئی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ شبو نے پوچھا تو فوراً جواب میں چند تصویریں آئیں۔ جگہ اور لڑکی مختلف تھی مگر انسان وہی تھا، شکیل اور قربت پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ شکیل کا کتنی لڑکیوں سے چکر ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھے شبو نے سوچا اور سر جھٹکتے خود کو سرزنش کی، مجھے کیا، میرا کون سا اصلی منگیتر ہے؟ اچھی بلی اس دن بے عزتی ہو گئی، کبھی جو عقل سے کام لیا ہو۔ دھیان بٹانے کو اپنی کزن فلک کا اکاؤنٹ چیک کرتے شبو مسکرائی۔ آج کا ٹارگٹ اسے مل ہی گیا تھا۔ جلد ہی فلک کے گھر کی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شبو باجی، کیا گرمی اور سردی سب کے کپڑے ہیں یہ؟ فلک نے پسینہ پونچھتے پوچھا تو شبو نے کمال تحمل سے بتایا، دونوں کے ہیں مگر میرے نہیں، یہ میری سب دوستوں کے ہیں، شرط ہارنے پر یہ مجھے پریس کرنے کی سزا ملی تھی۔ بھٹا کھاتے شبو نے بتایا تو اپنی قسمت کو کوستی وہ پھر سے کپڑے استری کرنے لگی۔ آئندہ وہ کسی انجان کو فیس بک پہ ایڈ نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی راز بتائے گی، آج تو وہ سوچ ہی چکی تھی۔ شام ہوتے ہی شبو شکیل کے کمرے میں موجود تھی۔ تم پھر آ گئی، اب کیا مسئلہ لائی ہو؟ شکیل نے پوچھا تو وہ مشکوک سا کہا لگاتی بولی، مسئلہ مجھے نہیں ہے، البتہ تمہیں ہونے والا ہے جب میں یہ تائی جان کو دکھاؤں گی۔ موبائل پر شکیل کی رومانٹک تصویریں سامنے نچاتے وہ بولی، وہ دانت پیستا آگے بڑھا، دیتا کون ہے یہ تمہیں؟ یہاں تو موبائل، تم اسے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ شکیل نے موبائل چھیننا چاہا تو اس چھینا جھپٹی میں موبائل گر کے ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹی اسکرین اور 2-4 ٹکڑوں کو اٹھائے شکیل نے بت بنی کھڑی شبانہ کو دیکھا۔ میں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، پلیز شب رونا مت، میں تمہیں ایسا ہی فون لا کے دوں گا۔ شکیل نے کہا تو وہ چلائی، تمہیں معلوم ہے کیسے لیا تھا یہ فون میں نے؟ 2 سال لوگوں کے کپڑے سی کر تو کبھی کڑھائی کر کے، تمہاری طرح میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے نا، نہ ہی وہ کسی انگریز سے شادی کر کے اس کے پیسوں پہ ہمیں عیاشی کروا رہا ہے۔ محنت سے جمع کیے گئے پیسوں سے خریدا تھا، اس کو خریدنے کے دوران کتنی ضرورتوں اور خواہشات سے منہ موڑا تھا تم جانتے ہو؟ تم کیا جانو خواہشات، تمہارے دل میں کبھی حسرت رہی ہو تو معلوم ہو نا، تمہیں تو بنا مانگے ہی سب مل جاتا ہے۔ نہیں چاہیے تمہارا احسان، تم دنیا کا سب سے مہنگا فون بھی لا دو گے تب بھی وہ اس کا نیم البدل نہیں ہوگا، شکل نہیں دیکھنی مجھے تمہاری۔ آنسو پونچھتے وہ باہر نکل گئی۔ دروازے پر تائی اماں کھڑی تھی۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے پہ چلانے کی، اور یہ تم آدھی رات اس کے کمرے میں لینے کیا آئی ہو؟ کچھ لاج شرم ہے یا ماں پہ ہی چلی گئی ہو؟ تائی اماں کے الفاظ چابک بن کے اسے لگے تو غصے سے بولنے لگی، ہاں گئی ہوں میں اپنی ماں پہ، ڈال رہی تھی ڈورے آپ کے آوارہ بیٹے پہ، تاکہ جس طرح یہ اپنے بھائی کے پیسے پہ عیش کرتا ہے میں بھی کر لوں۔ کیا کر لیں گی آپ؟ زیادہ سے زیادہ خاندان میں ذلیل ہی کر دیں گی نا، اور میرا رشتہ خاندان کے بجائے کہیں باہر ہو جائے گا، ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سوچ دیکھ کر تو یہی بہتر ہے جان چھوٹے آپ سب سے۔ غصے سے کہتے ہاتھ جوڑ کے شبو نے ماتھے پہ لگائے تو اب کی باری تائی اماں کے بولنے کی تھی۔ ان کی منہ ماری کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ اماں یاسر کو اٹھائے اوپر آئیں۔
تو ابا بھی چلے آئے۔ اتنی تیز لڑائی دیکھ کر یاسر نے رونا شروع کر دیا تو تائی اماں کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ اپنے یہ پیسے کا روب کسی اور پہ ڈالیے گا، ثبوت ہے میرے پاس آپ کے بیٹے کی عیاشی کے، فون ٹوٹا ہے، آئی ڈی سلامت ہے۔ بری طرح ان کو دھمکاتے وہ انگلی دکھاتے نیچے گئی۔ پیچھے سے تائی اماں ہاتھ نچا نچا کے بولی، ہاں ہاں جاؤ دکھانا جسے مرضی، ہمارے سامنے کوئی بول کے دکھائے۔ ساری لڑائی ہو کر ختم ہو گئی مگر شکیل سر تھامے بیٹھا تھا۔ اب اس کمبخت منحوس سے رکھنا دوستی، تیرے 100 ٹکڑے نہ کیے تو میرا نام بھی شکیلہ نہیں۔ شبو کا فون کیا ٹوٹا، ساری عیاشی ختم ہو گئی۔ اب تو سارے گھر کے کام وہ خود کرتی، یاسر کو بھی سنبھالتی، دنیا سے ایک دم کٹ کے رہ گئی تھی۔ ایسے میں ہلچل تائی جان کے آنے سے مہمانوں نے مچائی۔ بقول اماں کے شکیل کا رشتہ ہو رہا ہے۔ رشتے کا تو علم نہیں مگر آنے والوں نے نیچے کے غریب زدہ حصے پر بہت تنقید کی، جس پر پھر سے تائی اور شبو کی منہ ماری ہو گئی۔ شکیل اور شبو کے ابا گھر میں نہ تھے، اس لیے جنگ سارے محلے نے سنی اور 2 گھنٹے تک لائیو دیکھی۔ غصے میں آ کر شبو نے ایک پتھر اوپر والے حصے میں پھینک دیا جو تائی جان کے لاؤنج پہ رکھی جاپانی LCD پہ لگا۔ حد تو یہ تھی کہ تائی جان صدمے سے جو چپ ہوئی، شبو پھر بھی خاموش نہ ہوئی۔ پورا ہو گیا میرے موبائل کا ہٹ جانا، ویسے تائی جان آپس کی بات ہے، وہ میری محنت کی کمائی تھی اور یہ انگریزوں سے لوٹی گئی۔ شبو کی بات تائی جان کو سلگا گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ہنستے ہوئے شبو نے بولنا شروع کیا، یہ تو پھر آ جائے گی، آخر کو ہماری تائی خاندان کی سب سے امیر عورت ہے۔ میں کیا سوچ رہی تھی تائی جان، نئی انگریز شہری بہو لانے سے پہلے ایک عدد نوکرانی لے آئیں، اسے اپنی خدمت کے لیے ٹرینڈ کر لیں اور ایک عدد نیا گن بھی خرید لیں۔ یہاں تو وہ رہے گی نہیں، خدمت تو دور کی بات ہے، لے جائے گی آپ کے MBA پاس لڑکے کو۔ خاندان کی کوئی لڑکی لاتی تو امید ہی تھی کہ شاید آپ کی زبان کے نشتر برداشت کر ہی لیتی، مگر اب تو کوئی امید نہیں۔ تائی جان یہ نہ ہو اس بڑھاپے میں کہیں بند کمرے میں مرمرا جائیں اور کوئی دیکھنے والا ہی نہ بچے، اس لیے پہلے نوکرانی پھر بہورانی۔ شبو دب دب کرتی سیڑھیوں سے اتری تو محلے والے نیچے جمع تھے اور بہت سارے رشتہ دار تھے جو آس پاس کی گلیوں میں رہتے تھے۔ شبو نے کمر پہ ہاتھ جمائے اور پھر سیڑھیوں کے نیچے سے جھاڑو اٹھائی۔ یہاں آؤ کمبختو، تمہارے دادا کا سینما لگا ہے، رکو ذرا بتاتی ہوں۔ لوگ توبہ توبہ کرتے نکل گئے۔ اماں یاسر کو تھپکتے شبو کو گھورنے لگی، ذرا جو اس وقت بولتی یاسر نے رونے لگ جانا تھا۔ نیک بخت، تو نے منع کیوں نہ کیا شبو کو بولنے سے، بچی ہے جذباتی ہو گئی، آ جاتا نیا فون، رشتے تو واپس نہیں آتے۔ ابا نے اماں سے کہا تو شبو جو اپنی چرپائی پر سر باندھے لیٹی سونے کا ناٹک کر رہی تھی فوراً اٹھ کے بولی، نہ ہی میں بچی ہوں، نہ ہی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ابا، اور کہاں سے آ جاتا فون؟ آپ کی آمدنی سے ایک زائد پیمپر نہیں آتا، کیا اجرت ملتی ہے؟ پورا دن بڑھاپے میں کھیتوں میں کام کر کر کے 100-200، کبھی کوئی بڑا کام ہوا تو 300۔ بس یہ اماں اور میں ہیں جو سلائی کڑھائی کر کے گھر چلا لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کا کام نہ پکڑیں تو کبھی رات کا چولہا ہمارے گھر نہ چلے۔ یہ دن کو کھاتے اور رات پانی سے پیٹ بھر کے سوتے۔ شبو کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ میٹرک میں اچھے نمبر لیے تھے تو FA کر لیا، اس کی کتابیں اور یونیفارم خریدتے وقت بھی ادھار لیا۔ پھر اچھے نمبر تو آ گئے مگر اگلی بار کتابیں خریدنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ کبھی آپ سے شکایت نہیں کی ابا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ یہ جو لون کا جوڑا اماں نے پہنا ہے یہ کب کا ہے آپ شاید جانتے نہیں، یہ اب گلابی ضرور ہے مگر میں نے اپنے ہوش میں اسے لال رنگ کے پھولوں سے سجا دیکھا تھا۔ میں ناشکری نہیں ہوں ابا، بس اپنی چیزوں کو لے کے حساس ہوں۔ ہم غریب ہیں تو ہمارا کیا قصور ابا؟ تائی امی کے بیٹے کا رشتہ اگر اس غربت زدہ ماحول کی وجہ سے نہیں ہوا تو وہ شہر میں اپنے لیے بنگلہ خرید لیتی، مگر نہیں، وہ ہم پہ جوتے برسانے لگی۔ ہم کہاں چلے جائیں ابا؟ کیا ملے گا؟ یہ نیچے کا حصہ بیچ کر سر چھپانے کو چھت ہی نہ رہی تو رشتہ داری کیسی؟ مجھے اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ شبو نے سانس اندر کھینچی اور پھر ابا کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ ابا، میں اپنی محرومیوں کا حساب نہیں مانگ رہی، میں جانتی ہوں مجھے جو ملا ہے یہی میری قسمت تھی اور یہ قسمت رب نے لکھی ہے، تو رب سے گلا شکوہ کیسا؟ کیا پتہ جنت میں میرے ابا کا گھر تائی جان کے گھر سے زیادہ بڑا ہو۔ میں پڑھی لکھی ہوتی تو نوکری کر لیتی مگر انٹر بھی کوئی تعلیم ہے ابا؟ انٹر پاس کو تو شہر میں اب کوئی پین بھی نہیں رکھتا، نوکری کیا ملے؟ تائی جان کو اگر یہ گھر اتنا ہی برا لگتا تھا تو اوپر کا حصہ بیچ کے وہ جا سکتی تھی، مگر وہ نہیں گئیں کیونکہ انہیں ہمیں نیچا دکھانا تھا۔ میری اماں سے خدا واسطے کا بیر ہے انہیں، مجھے نہیں معلوم کیوں مگر وہ اماں اور مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میں ان کی نفرت کم تو نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی نفرت کا جواب محبت سے دے سکتی ہوں، کیونکہ ابا میں بناوٹی نہیں ہوں، جو ہوں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں۔ میں میٹھی زبان سے شہد ٹپکا کے دل میں زہر نہیں پال سکتی ابا، کیونکہ دل میں تو رب کا بسیرا ہوتا ہے اور
جہاں رب ہو وہاں انات نہیں ہوتا. لوگ پتہ نہیں کیسے دل میں نفرت، حسد اور انات پال کر زبان میں رس بھر لیتے ہیں. مجھ سے یہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی. میں برے کے ساتھ بری ہوں اور اچھے کے ساتھ اچھی، اسی لیے تو میں شب ہوں، سیاہ کالی رات جیسی. شبو اینٹوں کے فرش پر رگڑ رگڑ کے ٹاٹ لگا رہی تھی جب شکیل باہر سے آیا. یہ لو. ایک شاپر اس کے سامنے کیا. کیا ہے اس میں؟ شبو نے نخوت سے پوچھا. موبائل ہے، شکیل نے کہا تو وہ ٹاٹ پھینک کے اٹھی. تم یہ فون مجھے دے رہے ہو تاکہ میں کل تمہیں LCD لا کے دوں؟ تو تمہاری بھول ہے، میرے پاس نہ اتنے پیسے ہیں نہ کل ہوں گے. ہم لوگ کنگلے ہیں. جاؤ چھان لو ہمارا کمرہ، اگر کچھ قیمتی مل جائے تو لے جانا، اور ساتھ میں اپنا یہ فون بھی. دھوپ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بنا شبو نے کہا اور پھر سے ٹاٹ لگانے لگ گئی. یہ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ مجھ سے تمہارا فون ٹوٹا تھا، نہ ہی کچھ قیمتی چیز لینے کے لیے دے رہا ہوں. یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس میں مصروف ہو جاؤ اور میری اماں سے دن رات کی تو میں بند کر دو. تنگ آ گیا ہوں میں پچھلے ایک ہفتے سے. جب گھر آؤ لڑائی چل رہی ہوتی ہے یا تھم جانے کے بعد توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے. پکڑو اسے اور معاف کرو ہمارا قصور. ڈبہ تخت پہ رکھ کر شکیل نے ماتھے سے ہاتھ جوڑے اور اوپر جانے لگ گیا. قصور تو صرف ہمارا ہے جو آپ کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، شبو نے کہا تو آخری سیڑھی سے شکیل نے آواز لگائی. یہی ایک طریقہ ہے محبوب کو قدموں میں کرنے کا. اس کے گھر کی چھت پہ رہو. شکیل غائب ہوا تو ٹاٹ چھوڑ کر سب سے پہلے ہاتھ دھوتی وہ فون چیک کرنے لگی. ہائے یہ تو بہت ہی پیارا ہے، کور بھی ہے ساتھ. صدقے قربان میں اس فون پر. شبو نے فون کو چوما اور سم ڈال کر چلانے لگی. اب اسے اماں کے گھر آنے کا انتظار تھا. شکیل کی کہی بات وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی. اماں، شکیل نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اسی گھر میں لائے گا اور ہمیں نکال دے گا کیونکہ وہ بہت تنگ ہے میری اور تائی کی لڑائی سے. ہائے اماں، چند ہزار حصہ دے کے یہ نکال دیں گے، ہم کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ شبو نے دل پہ رکھے شکیل کی پس پردہ کی گئی بات کا خلاصہ کیا تو اماں تسبیح لیے جا نماز پہ بیٹھ گئی. نتیجہ سارا گھر اور سلائی کا کام شبو پہ آ گیا. اس میں بھی شکیل کا قصور لگا. اماں کے وظیفے طویل ہوئے، رمضان بھی ختم ہوا، عید آنے والی تھی. کوئی خوشی کیا ہوتی. ابا سفیدی لے آئے گھر میں پھیرنے کو تو شبو پھٹ پڑی. جب ہم نے اس گھر سے چلے ہی جانا ہے تو کیوں ہم یہاں سفیدی کریں؟ مجھ سے نہیں ہوتے یہ مزدوروں والے کام. ابا بہتر ہے اس شکیل کو کہہ دیں، ویسے ہی اس نے ہمیں گھر سے نکال دینا ہے. شبو کی بات پہ ابا نے اپنی سفید داڑھی کھجائی. اتنا آسان نہیں ہمیں اس گھر سے نکالنا، ہمارا حصہ ہے یہاں. ابا دور کی کوڑی لائے تو شبو کی اگلی بات پر ساری امیدیں بہہ گئیں. ان کے لیے ہمیں حصہ دینا مشکل نہیں ہے. یہ جو ہر جانے میں شکیل مجھے موبائل دے کے گیا ہے نا، سیب والا، میں نے نیٹ پر اس کی قیمت دیکھی تو 1,40,000 کا ہے اور میرا جو موبائل ٹوٹا تھا وہ 10,000 کا تھا. اب آپ خود سوچ لیں کہاں رہنا ہے، ورنہ انہوں نے اچانک رقم تھما کے ہمیں گھر سے چلتا کر دینا. شبو نے کہا تو ابا ذرا آگے ہوئے. تو یہ موبائل ٹرنک میں رکھ دے، تیرے بیاہ کے وقت کام آئے گا، بیچ کے سارا انتظام کر لیں گے. ابا نے بات کا رخ بدلا تو بات سے بات نکلتی چلی گئی، یہاں تک کہ عید آ گئی مگر شبو اداس سی تھی. تائی جان نے خاندان کی ہی لڑکی لانے کا اعلان کر دیا تھا اور 1-2 گھر سے تو وہ ہو بھی آئی تھیں. اب جانے کس کی قسمت کھلنے والی تھی. عید کا دن تھا. شبو نے اتوار بازار سے خریدا نیا جوڑا سلائی کر کے پہن تو لیا مگر آج بھی وہ ہاتھ ابا کے سامنے نہ پھیلا سکی. صبح اماں نے جو 100 روپے دیے تھے انہیں واپس چپکے سے اماں کے ہی پرس میں ڈال دیا تھا. ہمیشہ کی طرح نہ تو کوئی چاچا آیا تھا نہ تایا، نہ ہی کوئی ماموں خالہ. سب جانتے تھے شبو کو عیدی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے ابا کسی کو شربت سے زیادہ کچھ نہیں پلا سکتے، نہ ہی کسی کو عیدی دے سکتے ہیں. عید کیا تھی، محرومی محسوس کرنے کا عالمی دن تھا. بقرہ عید پر تو کوئی بھولے بھٹکے گوشت بھیج دیتا مگر آج کے دن کوئی بھی نہ آتا. تائی جان تو صبح سے تالا لگائے جانے کہاں چلی گئی تھی. سلائی کے پیسوں سے چند نوٹ نکال کر شبو نے یاسر کی ننھی مٹھیوں میں دیے تو پانی آنکھوں سے نکلتا چلا گیا. وہ پہلی بار دل سے اسے محبت کرنے لگی تھی، ورنہ تو اس کی پیدائش سے اب تک چڑ میں تھی. میں تجھے بہت پڑھاؤں گی، بہت محنت کرنا اور پھر مجھے عیدی دینا. تیرا قد ایک دن مجھ سے بھی بڑا ہو جائے گا. تجھے دیکھنے کے لیے گردن اونچی کرنی ہوگی. مجھے انتظار ہے اس دن کا جب تم ڈھیر ساری مٹھائی، چاکلیٹس اور تحفے لیے میرے گھر آؤ گے، میرے بچوں کو عیدی دو گے. میں تمہاری پسند کے کھانے بناؤں گی.
انشاءاللہ۔ اماں کی آواز پر وہ پلٹی تو ان کے سینے سے لگ کر ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ کھیر کھائے گی؟ بناؤں تیرے لیے؟ تجھے پسند ہے نا؟ اماں نے اس کی پیشانی چومتے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر کچھ نہیں دل چاہ رہا۔ یہ ابا کہاں ہیں؟ صبح کے کہاں گئے ہیں؟ شبو نے پوچھا تو اماں نظر چرا گئیں۔ بتا اماں، سب ٹھیک ہے؟ ابا کہاں ہیں؟ وہ شہر گئے ہیں، اماں نے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ خیریت؟ شہر کیوں گئے ہیں؟ اماں نے اس کا ہاتھ دبایا۔ عید کے 3 دن ڈرائیور بھی چھٹی لیتے ہیں تو تیرے ابا اور میں نے سوچا کسی کا رکشہ لے کر چلا دیں گے، اجرت ہی مل جائے گی۔ تیری شادی بھی تو کرنی ہے، آخر کو تو شکیل سے بڑی ہے، تیری شادی پہلے نہ ہوئی تو لوگ باتیں کریں گے۔ کمال کرتی ہیں اماں، عید کے دن بھی مزدوری پہ بھیج دیا انہیں۔ مجھ سے کہا ہوتا میں اور سلائی پکڑ لیتی۔ صبح سے فارغ تو بیٹھی تھی، آپ نے انہیں اس گرمی میں رکشہ چلانے بھیج دیا۔ اور وہ جو کل رات انہیں بخار تھا وہ اتر گیا کیا؟ بخار بھی کوئی بیماری ہے؟ یہ تو امیروں کے نخرے ہیں، بس پانی کم پیو تو کبھی جسم زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اماں کی بات پر شبو خفا ہوتی کمرے میں چلی گئی۔ اماں اسے دیکھ کے رہ گئیں۔ یہ دیکھو اپنے منگیتر کو کس طرح لڑکی کو کھلا رہا ہے، تم اب بھی منگنی نہیں توڑو گی؟ شکیل کی تصویریں پرنس نے بھیجیں تو شبو نے میسج لکھنا شروع کیا۔ اگر میں اس سے منگنی توڑ دوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں نا، فیس بک کے لوگ شادی نہیں کرتے، صرف لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ شبو کی کڑوی بات کے جواب میں اس نے فوراً میسج کیا، میں ضرور تم سے شادی کرنا چاہوں گا، مگر تم منگنی شدہ ہو، پھر تمہارا منگیتر کزن ہے، اس طرح خاندان میں محبت ختم ہوتی ہے؟ پرنس کی گول گول بات پر شبو تلخی سے ہنسی۔ اسی لیے تو شکیل سے منگنی کی ہے، یہ جانتا ہے میرے ابا دہیج کی جگہ صرف دعائیں دے سکتے ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ کسی کو کھلائے یا اس کے ہاتھ سے کھائے؟ وہ افسردگی سے بولی تو پرنس نے مزید پوچھا، تمہیں کبھی کھلایا ہے اس نے؟ شبو کو چھن سے وہ وقت یاد آیا جب ریسٹورنٹ میں کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا۔ نہیں، شبو نے کہا تو پرنس نے فرمائش کی، اچھا دوست، آج تم نے اپنی سیلفی تو لی ہوگی اپنے منگیتر کے ساتھ، وہی دکھا دو، اسے دیکھ کے بتا سکتا ہوں اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں۔ شبو نے تو صبح سے شکیل کو ہی نہ دیکھا تھا، سیلفی کیسے لیتی؟ بے دلی سے اس نے لاگ آؤٹ کیا اور پرانے کپڑے پہن کے گھر کے باہر لگی تخت کی پینگ پہ بیٹھ گئی۔ لوگ آ رہے تھے تو کوئی جا رہے تھے، سبھی تیار ہوئے، بہت خوش تھے۔ شبو خاموشی سے گاؤں کا یہ منظر دیکھتی رہی۔ بچپن سے اب تک اس نے ہر عید پر یہ منظر دیکھا تھا، پھر بھی وہ لوگوں کے کپڑے، جوتے اور پرس دیکھنے باہر بیٹھ جاتی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، شبو کو خبر ہی نہ ہوئی کب وہ بھیگ گئی۔ تائی جان اور شکیل گاڑی سے اتر کر آئے تو شام کے سائے لہرا رہے تھے۔ ہاں، یہاں اس پھٹے جوڑے میں چندہ اکٹھا کرنے بیٹھی ہو؟ تائی جان نے اس کی پھٹی چنی دیکھ کے چوٹ کی، مگر آج دل کے زخم اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ وہ چوٹ کچھ بھی نہ تھی۔ تائی اماں چلی گئی تو شکیل نے گلی میں گزرتے راہگیروں کو دیکھا جو مسلسل شبو کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ عقل بیچ آئی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو۔ شکیل نے پینگ کی رسی کو جکڑے اس کے گندمی ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ چندہ اکٹھا کر رہی ہوں، شبو نے بنا دیکھے کہا۔ شبو کی بات پہ شکیل کے ماتھے پہ تیوری چڑھ گئی اور ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ بکواس مت کرو، تم اماں کی عادت کو جانتی ہو، وہ تلخ بات کر جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تم ان باتوں کو دل پہ لے لو۔ سخت لہجے میں کہتے وہ ضبط کی انتہا پہ تھا۔ میں دل پہ نہیں لے رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چندہ اکٹھا کر رہی تھی اپنی شادی کے لیے، یہ دیکھو۔ شبو نے اپنے دوپٹے کی تہہ کھولی تو اس میں بہت سارے سکے اور نوٹ تھے۔ شکیل کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ سے ہٹا اور ایک ہاتھ سے اس کے بازو پکڑے وہ غصے سے اس پہ برسا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھے کہا ہوتا، مر تو نہیں گیا تھا میں، ایک فون کرتی بھاگتا ہوا تھا، سب تمہاری جھولی میں ڈالتا۔ تمہیں اس طرح مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوچتے ہوں گے لوگ، سارے محلے والے؟ کیوں کیا تم نے شبو؟ بولو، تم نے میری اور چاچا جان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شکیل نے اسے ہلا ڈالا۔ میں کیا کرتی؟ تمہاری شادی تھی، تم نے کہا تم اپنی بیوی کو یہاں رکھو گے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، نہیں ہے پیسے نیا گھر لینے کے۔ ابا اماں کا کہنا ہے وہ تو سڑک پر جھونپڑی بھی لگا لیں گے مگر مجھے چھت کے بنا نہیں رہنے دیں گے۔ شادی ہوگی تو سر پہ چھت ہوگی، اسی کے لیے جمع کری تھی۔ ابا بھی گئے ہیں شہر رکشہ چلانے، ان کی بھی تو عید تھی، یا پھر بڑھاپے میں عید نہیں ہوتی؟ شبو کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو شکیل اسے گھسیٹتا اندر لایا۔ اپنا سامان پیک کر لو، اب ایک دن بھی تم لوگ یہاں نہیں رہو گے۔ صحن کے بیچ شبو کو غصے سے جھٹکتے وہ اٹل لہجے میں بولا تو اماں
اس کی چنی سے گرتے سکے دیکھ کر سکتے میں چلی گئیں۔ کچھ انتظام ہوا شب کے ابا؟ اماں نے پوچھا تو وہ سر ہلاتے پانی پینے لگے۔ ہاں، وہ ایک کوٹھی ہے، اس کے مالک کینیڈا میں رہتے ہیں، ان سے واقفیت تھی بات کی تو مالک نے بولا ہم سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتے ہیں، کوٹھی کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ انہوں نے بتایا تو شبو کی اماں خوشی سے رو پڑیں۔ سچ؟ شبو کے ابا؟ میں نہ کہتی تھی اوپر والا بڑا مہربان ہے، وہ بیٹیاں دیتا ہے تو ان کے لیے چھت بھی بنا دیتا ہے۔ بس اب جلدی سے جو تھوڑا بہت سامان ہے اٹھا لو، چلتے ہیں۔ ابا نے کہا تو شبو ضد سے بولی میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، میرے دادا کا مکان ہے، یہ حصہ ہمارا ہے، ایسے کیسے وہ نکال سکتے ہیں؟ شبو نے کہا تو اماں سمجھانے لگیں پگلی تیری تائی نے ہمیں پورا 1,00,000 روپیہ دیا ہے جو کہ حصے سے زیادہ ہے، اب ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہاں۔ اماں نے سمجھایا تو وہ دل کی بات دل میں چھپا گئی، اور وہ جو اماں میں یہاں پیدا ہوئی تھی، یہاں کھیلتی تھی، یہاں بچپن گزارا، وہ سب کیا؟ اماں تمہیں یاد نہیں آئے گا یہ آنگن جہاں تم بیاہ کے آئی تھیں؟ اور وہ محبت؟ دل سے ہوک سی اٹھی اور وہ کھڑی ہو گئی بنا یہ بات کہے، کیونکہ اب جذبات کی کوئی سننے والا نہ تھا، نہ ہی ان کی اب کوئی وقت تھی۔ گھر کیا سیٹ کرنا تھا، ہر چیز سیٹ ہی تھی، صرف جھاڑ پونچھ ہی ہونے والی تھی۔ گٹریوں میں باندھا سامان کرینے سے لکڑی کی الماریوں میں لگایا گیا تو ٹرنک بھی خالی کر کے بستر کے نیچے چھپا دیے۔ ہمارا گھر تو تائی جان کے گھر سے بھی پیارا ہے ابا، رات سونے سے پہلے شبو نے کہا۔ ابا اس کی بات پہ مسکرا دیے۔ ابا کے پیر دباتے پھر سے شبو نے بولنا شروع کیا۔ ابا اس گھر میں میرا الگ سے کمرہ ہے، اس میں اے سی بھی لگا ہے، اگر ہم اے سی چلائیں تو بل ہم دیں گے۔ شبو کیا مسئلہ ہے، سونے دے ابا کو، پہلے ہی تو اے سی میں سونے دے، پہلے تو اے سی میں سوتی رہی ہے۔ منہ سجائے وہ پھر ابا سے مخاطب ہوئی، بتائیں نا ابا یہاں کا بل کون دے گا؟ مالک دیں گے۔ ابا نے بتایا تو وہ چہک اٹھی۔ سچ ابا؟ پھر تو ہم ٹھنڈے کمرے میں ہی سوئیں گے، چھت پر تو مچھر ہوگا نا۔ شبو سو جا کر بیٹا، ابا تھک چکے ہیں، صبح باتیں کر لینا۔ اماں نے آنکھیں نکال کے کہا تو وہ اللہ حافظ کہتی چلی گئی۔ خوشی تھی کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھا ہے، صبح سے ہنستی چلی جا رہی ہے، کہیں نظر نہ لگوا لے۔ اماں کی بات پہ ابا ہنس پڑے۔ نیک بخت تو بھی نہ، یہاں ہمارے سوا ہے ہی کون جو نظر لگائے گا، اسے خوش ہونے دے، یہی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے اس کی، پھر اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری بیٹی کو نظر بد سے بچائے، اماں نے کہا تو ابا نے آمین کہا۔ پرنس کا میسج ملتے ہی اس نے ان باکس کھولا، ایک یہی وہ انسان تھا جس کے ذریعے اسے تائی جان کے گھر کی خیر خبر مل جاتی۔ تائی جان نے گھر تو ٹھیک کروا لیا تھا مگر شکیل کی منگنی کی مٹھائی اب تک نہ آئی تھی۔ اب تک تو اس نے MBA بھی مکمل کر لیا ہوگا، ایسے ہی تو نوکری نہیں لگی اس کی۔ شبو نے انگلیوں پہ حساب لگایا تو یہاں آئے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ میری بلا سے منگنی کرے یا نہ کرے، میں کیوں اتنا سوچتی ہوں؟ شبو نے سر جھٹکا اور پھر پرنس سے پوچھنے لگی، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ شبو نے کریدا تاکہ جان سکے آخر کو یہ ہے کون جو اس کی اتنی مدد کرتا ہے۔ گھر میں تو معلوم نہیں کون ہے مگر گھر والی آنے والی ہے۔ پرنس کے بتانے پہ شبو کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا، اسے جو لگتا اس کے عشق میں کوئی مبتلا ہے اور یہ اس کا ہیرو ہے تو یہ سب غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ ٹوٹے اور بجھے دل سے اس نے پرنس کو مبارکباد دی اور فیس بک بند کر دی۔ کچھ نہیں رہ گیا کرنے کو، آج شام کو ابا آئیں گے تو میں بات کروں گی، آگے پڑھ لوں، کہیں نوکری ہی کر لوں گی، سارا دن بور ہی ہونا ہے یہاں، نہ ہی مالکوں میں سے کوئی آتا ہے، نہ ہی گھر گندا ہوتا ہے، خود ہی پکا کے خود ہی کھا لو، ایسا لگتا ہے کام اور محنت ختم ہی ہو گئی ہے۔ شبو نے اپنی زندگی کا تجزیہ کیا تو وہ بے رنگ سی لگی۔ شام میں اس نے ابا سے یہی بات کی تو ابا دیر تک ہنستے رہے۔ اب تو اپنے گھر والے سے پوچھ کے پڑھنا، ابا نے کہا تو وہ حیرانگی سے بولی، کون سا گھر والا؟ میرے گھر والے تو آپ اور اماں ہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ابا نے کہا لگایا۔ نیک بخت تو ہی سمجھا اسے، ہم نے اس کا ساکھ طے کر دیا ہے۔ ساکھ طے کر دیا؟ مجھ سے پوچھے بھی نہ، بتایا بھی نہیں، کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں، میری طرح کہیں سانولا ہی نہ ہو، اور مجھے تو کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا، پھر کیسے ہو گیا ساکھ پکا؟ شبو ایک ہی سانس میں بولی تو اماں نے گھورا، باہر چل بتاتی ہوں۔ ابا نے تو لیا، اوہو، اماں نے تو لگتے لینے کو بلایا مگر ابا نے روک لیا۔ اپنے ابا پہ یقین ہے نا، ابا کچھ برا نہیں کریں گے، جو ہوگا تیرے دل کی مراد ہوگا، تو بس جو لینا چاہتی ہے اس کی لسٹ بنا، باقی ہوگا وہی جو مالک کو منظور۔ تو ہی کہتی تھی نا اللہ کی لکھی قسمت سے کیسی لڑائی، تو کیا تجھے اپنے رب پہ اب یقین نہیں رہا؟
دن بدل چکے ہیں میری لاڈو، یقین کر لو، ابا نے کہا تو وہ ایک دم شرما کے بھاگ گئی۔ اماں اور ابا دیر تک ہنستے رہے۔ میری بھی شادی ہو رہی ہے، شبو نے پرنس کو جلانے کی خاطر کہا تو دوسری طرف بڑی خوش دلی سے مبارکباد دے کے پوچھا کیا؟ تو شادی میں تحفے پہ کیا ہونا چاہیے؟ پرنس نے پوچھا تو شبو اترا کے بولی، آپ اپنی دلہن کے لیے تحفے لیجیے گا، میں اپنے ان سے لوں گی۔ اپنی دلہن کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں، پرنس نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا تو شبو نے پہلے منہ میں 2-4 مہذب گالیاں دلہن کو نکالیں اور پھر آئیں بائیں شائیں کرتے فون بند کرنا چاہا۔ اچھا پھر بات ہوگی، اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ضرور آئیے گا۔ جس کی پہلے ہوئی وہ اپنے وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ آئے گا، ہائے بڑا مزہ آئے گا، شبو نے کہا تو حامی بھرتے پرنس نے فون رکھ دیا۔ مگر کچھ دن بعد جب دونوں نے شادی کی ڈیٹ بتائی تو ایک ہی تاریخ تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو آپ کا میری شادی میں آنا بھی منظور نہیں، شبو نے کہا تو پرنس نے صرف یہ جواب دیا، کون جانے میرے بنا ہو ہی نہ پائے۔ اس بات کو شبو ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی۔ شبو نے کہا کہ جوڑے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سانولے رنگ پر خدا کا نور آج مہربان ہو کے برسا تھا تو دل شرم سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار وہ خود کو دیکھتی تو کبھی اپنے پہلو میں بیٹھے دلہے کے بارے میں جس کا چہرہ صحرے کے پیچھے چھپا تھا۔ شبو کے سارے ارمان، ساری خواہشات دھک سے رہ گئیں جب قاضی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے۔ بولو بیٹی، کیا تمہیں قبول ہے؟ شبو کے ہونٹ نہ بولنے کو لرزنے لگے تھے۔ پیار کا یہ باب جو خود کے سائے سے بھی چھپا کر دل کے ویران کونے میں بہت دیر پہلے دفنا دیا تھا، وہ اس طرح اتنا بڑا مذاق بن کے سامنے آیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ابا نے اس کے سرد ہاتھ دبائے۔ اللہ پہ یقین کرو، وہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بولو بیٹا، قبول ہے؟ ابا نے کہا تو آنسوؤں کا گولا حلق میں دبائے جانے کس کھائی سے آواز آئی، قبول ہے؟ یاد رہے صرف انکار کے بعد باپ کی جگہ آئی، قبول ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، پھر کیسے انکار کر کے آج زحمت بن جاؤں، بھلے ہی پھر میں تمام عمر اذیت میں رہوں، قبول ہے۔ نکاح ہوا تو سب طرف مبارکباد کا شور مچا، لوگ کھانے اور بت پہ ٹوٹ پڑے۔ اس کے برعکس 7 بڑے شخص کے ہونٹ پر اصرار سا مسکرا رہے تھے۔ آج تو جتنے ناپسند لوگ اس کی زندگی میں آئے تھے سب بار بار اسے دعائیں دیتے۔ سب سے زیادہ دعائیں تو تائی جان نے دی تھیں۔ اس دن جب بہو دیکھنے گئیں کیسے وہ شبو کو اس کی چمکتی رنگت کے بابت بتا رہی تھی، تو پھر آج کیا ہوا تھا؟ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ دلہے نے دھیرے سے کان میں کہا تو شبو ہاتھ دیوان پہ رکھ کر فاصلے پہ ہونا چاہتی تھی۔ جب اس کے ہاتھ پہ دلہے نے ہاتھ رکھ لیا، شرمانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اگر تم نے کھانے سے منع کیا یا ذرا بھی ہلی تو ابھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ شبو نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا جس کا صحرا اب غائب تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ بدلہ لینے کے لیے نا؟ تمہارے لیے بدلہ اتنا ضروری تھا کہ تم نے میری زندگی داؤ پہ لگا دی؟ تمہارے لیے انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں؟ کوئی چاہے آباد ہو یا برباد، یہی ہے تمہاری پرورش؟ شبو نے زخم خوردہ سی آواز میں پوچھا تو دلہے میاں نے کرتے اس کے لال لپسٹک سے رنگے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ سوچا نہیں تھا تم اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہو، غصے میں تو اور بھی حسین لگی ہو۔ پھر بھی غصہ کم کیا کرو، تمہاری طرح بچے بھی بدتمیز ہو جائیں گے، تم کبھی میری محبت نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ شبو نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کے کہا تو سامنے والا مزید مسکرایا۔ یعنی تم مجھے اجازت دیتی ہو میں یہاں دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کر لوں؟ کیونکہ مجھے بہت جلد ہمدردی اور محبت کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دلہے کی بات پہ وہ سلگ گئی۔ میں نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی، میری زندگی میں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اظہار محبت سمجھ لیا جائے؟ دلہے میاں نے پوچھا۔ اظہار قید، شبو نے کہا۔ اوہ، یہ تو زیادتی ہے، اللہ کا دیا حق ہے، 4 نکاح مردوں کو تم اس پہ پین لگا رہی ہو۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے دھوکے سے شادی کر لو اور پھر اسی وقت دوسری شادی کی اجازت مانگنے لگ جاؤ، شبو نے غصے سے لال ہوتے کہا تو دلہے کے کہے پر سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ بس یہی عادت تمہاری جان لے لیتی ہے، تم سے دور ہونے نہیں دیتی، ڈر لگتا ہے کہیں دنیا میں تباہی نہ مچ جائے، اسی لیے میں نے خود کی قربانی دی۔ رخصتی میں شبو نے رونا تو کیا تھا، غصہ اندر دبا دبا کے چہرہ ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا۔ ابھی تو اسے گھر جاتے اپنے دلہے میاں کی دھلائی کرنی تھی۔ تائی جان اسے اس کے نئے سجے سنورے کمرے میں چھوڑ کر گئیں تو شبو نے غصے سے پھول ہی نوچنے شروع کر دیے۔ او ہیلو جنگلی بلی، ان پھولوں کا کیا قصور ہے؟ ذرا تو خیال کر لو، تمہارے میاں کی محنت کی کمائی ہے۔ شکیل کی بات پر وہ اس کا منہ نوچنے کو اٹھی۔
सच कह रहा हूँ, भाई से नहीं मांगे नौकरी लग गई है मेरी। मेरे अपने ज़ाती पैसे लगे हैं इन पे। मेरे अम्मा अब्बा को कैसे फंसाया और तुम्हें शादी के लिए मैं ही मिली थी? तुम्हारी उस पिंकी टिंकी और लैला ने शादी नहीं की तुमसे, या उनको तुमसे ज़्यादा अमीर मिल गया? शर्म नहीं आई? तुमसे 4 महीने बड़ी हूँ, अपनी उम्र का कोई नहीं मिली? अपनी उम्र की कोई नहीं मिली? शब्बो उसे नाखून मारने को आगे बढ़ी तो शकील ने उसे घूरते उसकी कलाइयाँ थाम ली। मेरा मुंह मत ख़राब करना। कल की मेरी एक भी तस्वीर ख़राब आई ना तो सच कहता हूँ कल से पहले दूसरी शादी कर लूँगा। शकील ने धमकाया। कर लो जाके, बल्कि जहन्नुम में जाओ। तुम निकलो यहाँ से अगर तुमने सच नहीं बोलना तो। ओके, सच बोलता हूँ, पहले गुस्सा ठंडा करो, मुस्कुरा कर कहते शकील ने पानी का ग्लास उसे दिया और सोफे पे बिठाया। खुद ज़मीन पर 2 जानों बैठ गया। मुझे तुम अच्छी लगती थी बचपन से, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को सोचा ही नहीं था, शकील ने कहा तो शब्बो ने बेयकीनी से देखा। सच कह रहा हूँ, मुस्कुरा कर कहते शकील ने उसका हाथ पकड़ा। एक भी दिन ऐसा नहीं जब तुमसे मोहब्बत ना की हो। और फिर मेरी मोहब्बत एक तरफा तो ना थी, जो जाने देता ऐसे ही अपनी शब किसी और को दे देता। शब के गुस्से, डांट, हर चीज़ पर शकील का हक था, तो उसकी मोहब्बत कैसे किसी और को मिल जाती? शकील की बात पर शब्बो को बिल्कुल यकीन नहीं आया। और वो जो तुम हर वक्त दूसरी तीसरी लड़कियों के साथ घूमते थे, वो? शब्बो ने पूछा तो वह हंस के पूछने लगा। तुम जल रही थी? जलती है मेरी जूती, सवाल मत हजम करो। ओके, बात यह है कि मैं उनके साथ इसलिए घूमता था क्योंकि अम्मी भाई की बेगम से बहुत तंग थी। वो पाकिस्तान आने को तैयार ना थी और अम्मी बहू के सुख को तरस गई थी, इसलिए भाभी जैसी मॉडर्न लड़कियों के साथ रहता ताकि उनका ध्यान ख़ानदान बल्कि घर में मौजूद हीरे की तरफ जाए। मेरे ये सब करने से तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि तुम सदा की भूखी अम्मी को दिखाने की बजाय मुझे लूटती रहीं। मुझे लगता था तुम लड़ाई का ये मौका जाने नहीं दोगी, मगर तुमने कमीनगी की इंतहा कर दी। सच में बड़ा गुस्सा आया था तुम पे, मगर आखिरी लड़ाई में जब तुमने अम्मी को बहू से पहले मुलाजमा रखने का मशवरा दिया तो तब अम्मी ने ख़ानदान की हर लड़की के बारे में सोचा, मगर बात नहीं बनी। हुआ कुछ यूँ कि जहाँ भी अम्मी गईं सबका एक ही सवाल था, राहील ने शकील के नाम क्या लगाया है, और सबका मुतालबा घर बदलने का था, जो मुझे या अम्मी को हरगिज़ मंजूर नहीं था। इसलिए नहीं कि हमें यहाँ कब्ज़ा जमाना था, इसलिए क्योंकि यहाँ अम्मी की यादें वाबस्ता हैं, जिनमें अब्बू और राहील भाई भी हैं। मेरा बचपन सारा यहाँ गुजरा है। शब तुमसे खेलते फिर ये कैसे मुमकिन था? मैं हम दोनों के बचपन को किसी और के हवाले कर देता। शब, मेरी अम्मी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझती हो। जब मैंने उन्हें बताया मुझे शब से मोहब्बत है तो एक बार से ज़्यादा उन्होंने एतराज़ नहीं किया। एतराज़ भी उनको तुम्हारी ज़बान पे था, वरना वो तो तुम्हें पसंद करती थी। शादी की बात ईद की रात चचा से हो चुकी थी। उनसे अम्मी ने अपने सख्त रवैये की माफ़ी भी मांगी थी। अम्मी के ही हुक्म पे फ़ौरन 1 लाख कैश करवाकर चचा जान को दिया ताकि तुम्हें या चचा को मेहनत ना करनी पड़े। वो हिस्से के पैसे हरगिज़ नहीं थे, वो तब तक की ज़रूरत के लिए दिए गए थे जब तक मेरी नौकरानी नहीं लग जाती। अल्लाह, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती थी। शकील ने सफाई दी। मैं नहीं मानती, झूठे, तुमने मुझे घर से निकाला, बल्कि मेरे अम्मा अब्बा को भी। शब्बो, ये इल्ज़ाम है। तुम जानती हो मैंने नहीं निकाला, मैंने सिर्फ चचा जान को इसलिए जाने को बोला था, मुझे ये घर नीचे से बनवाना था। तब से अब तक पहले घर बनाने और फिर पेपर्स और कभी जॉब में उलझा था। तुम्हारे लिए घर भी सजाना था जहाँ तुम खुल के सांस ले सकती। और जब तुमने जाने को बोला था तुमने ये सोचा हम कहाँ जाएंगे? शब्बो ने खफकी से कहा। सोचा था ना, तभी रहील भाई का घर तुम्हें रहने को दिया। मैंने चचा जान से बोला था घर में रहें, मगर वो कहने लगे शब्बो नहीं मानेगी और अगर घर में रहे तो मशकूक हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे सवालात और शक से बचने को सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ा। चचा जान सारा दिन यहाँ घर बनवाने में लगे रहते थे। तुम समझती हो इस बुढ़ापे में मेरे होते वो काम पे जा सकते हैं? ये सिर्फ तब तक था जब तक मेरी नौकरी ना थी। क्या मैं उनका बेटा नहीं था? मुझ पे फ़र्ज़ नहीं अपने बाप को इस उम्र में आराम देता? शकील की आखिरी बात पर शब्बो की आंखें भीग गईं। झूठा कहीं का, बता नहीं सकते थे कितना तंग किया मुझे, फजूल में परेशान होती रही और तुम्हारी जासूसी करती रही। अपनी आंखें साफ करते शब्बो ने कहा। चलो सेल्फी लेते हैं, अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी। रोज़ रोज़ थोड़ी इतने हैंडसम लगते हो। शब्बो ने इतरा के कहा तो वो हंसते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगा। मुझे भी किसी को भेजनी है,
کہتے ہوئے پوز بدل کر شکیل نے سیلفی لی تو دونوں نے ہنستے اپنے سارے دوستوں کو سینڈ کی۔ شبو نے جلدی سے جلانے کو تصویر پرنس کو ان باکس کی تاکہ وہ شکیل کے پہلو میں اسے دیکھ کے جل جائے۔ یہ ہے میرا دلہا، کہا تھا نا میرا منگیتر میرا ہے، دیکھو کتنا خوش ہے، تم دکھاؤ اپنی دلہن، شبو نے شوق سے پوچھا تو شبو اور شکیل کی ہی سیلفی آ گئی جو ابھی شکیل نے اپنے فون سے لی تھی۔ شکیل تم پرنس ہو؟ شبو صدمے سے چیخی۔ ہاں جی شب، وہ مسخرے پن سے بولا تو وہ اسے پیٹنے لگی۔ دھوکے باز، تم ہی پرنس تھے؟ تم نے مجھے کس طرح ستایا، یعنی میں ہی پاگل تھی، تم سے ڈر کے تمہارے پاس ہی جاتی تھی، تم نے مجھے بیوقوف بنایا، تم مجھے اپنی تصویریں خود ہی بھیجتے تھے، جاہل شوکھے، اس دن دوست کی شادی بھی خراب کی، کیوں کیا؟ وہ برستی رہی تو ایک دم شکیل نے غصے سے کہا، تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا، آج سے یہ فیس بک بند، جس کے ساتھ مرضی دوستی کر لیتی ہو، اور تو طرح کیا لگائی ہے؟ آپ بولو آپ، جب تک تم بڑی تھی باجی باجی کہتا تھا نا، اب تم مجھے آپ کہہ کے ہی بات کرو گی۔ شبو کی تو رنگت بدلی تھی مگر زبان کو بھی کفل لگ گیا۔ سوری، منہ سجا کے کہتی وہ روٹھی روٹھی لگی۔ شکیل کو معلوم تھا وہ خفگی سے کہہ رہی ہے۔ شکیل کے ہنسنے پر وہ خفیف سی ہو گئی، وہ بار بار اسے پزل کر رہا تھا۔ ارے تم سب کو بلیک میل کر کے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی، مجھے لگا مجھے بھی تمہاری خدمت کرنی چاہیے، میں نے جان بوجھ کر سب کیا، فون بھی جان بوجھ کے توڑا تاکہ میرا دیا فون تم باخوشی رکھ لو، شادی میں بھی جان بوجھ کر کیا، ہم وہاں ابلے چاول کھانے گئے تھے کیا؟ اور کہاں پھر برسات میں تم کینڈل لائٹ ڈنر کرنے ہاتھ آتی؟ پورے ایریا کی لائٹ بند کروانی پڑی تمہارے سامنے موم بتی جو جلانی تھی، مگر تم تو مجھ پہ فدا ہی ہو گئی، اچھی خاصی لٹو لگ رہی تھی۔ شکیل تم نہ کوئی بہت ہی، شبو پھر سے شروع ہوئی تو وہ ابرو اچکا کر خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتا بولا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا سب میں نے کیا، لگ گیا پتہ، ہو گئی بات ختم، اور اب تم نہیں آپ یہ کہنے کی عادت ڈال لو، اور یہ آخری بار ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں روٹھا تو منا نہیں پاؤ گی، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، یہ سارے پھول درست کرو، پورا دن لگا کے تمہارے لیے لگائے تھے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، کمرے کی حالت بگاڑ دی ہے۔ محبت کے پس پردہ وہ وارننگ دیتے اٹھا تو شبو بھی کھڑی ہو کے بولی، جو حکم آپ کا شب کے پرنس جی، وہ سر کو خم دیتے بولی۔ وہ بھی کہا لگاتے فریش ہونے چلا گیا۔ شب کی ہنسی دور تک اپنے پرنس کے تعاقب میں گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اب کوئی محرومی اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ اس نے رب کی لکھی قسمت پر ایمان مضبوطی سے جمائے رکھا تو انعام بھی شاندار ملا تھا، مگر ایک بات جو شبو آج سمجھ گئی تھی، کسی انجان انسان سے دوستی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر وہ پرنس شکیل نہ ہوتا تو کون جانے آج شبو کی ہنسی باقی بھی ہوتی۔ آج کے بعد یہ انجان لوگوں سے دوستی بند، موبائل سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے وہ سجدہ شکر کرنا چاہتی تھی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی عزت و آبرو محفوظ کی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ایک شب پرنس کی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.